नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पे। समात और बसारतों को आगा शिराज़ी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़ातिन हज़रात, आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो रमज़ान के लिए आपके लिए तरतीब दी गई है, तदवीन की गई है, तज़ीन की गई है। और ये सहर व अफ्तार में हम आपके साथ होते हैं, और सहर में आप रात गए से इंतहाई सहर तक, और अफ्तार में आप दोपहर से लेके अफ्तार तक हमारे साथ होते हैं, हम आपके साथ होते हैं। और हम जब खुदा बुज़ुर्ग बरतर के नाम से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं तो उसके बाद हमारी रिवायत है कि हम इंतहाई मोहब्बत और मवद्दत के साथ ज़ानु अदब तय करते हैं और दुरूद व सलाम का हदिया बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। जब ये हम हदिया पेश करते हैं तो दुरूद इसलिए कि हम सवाब चाहते हैं, और सलाम इसलिए कि हम जवाब चाहते हैं। हम इतरत रसूल खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर भी लाखों दुरूद व सलाम भेजते हैं, और उसके बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो मिसल सितारा हैं, यानी किसी एक सहाबी रसूल की ज़िया को आपने पा लिया तो गोया जैसे आपने फ़लाह को पा लिया। दूसरी जानिब ताबईन, तबा ताबईन और वो तमाम औलिया कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो जा बजा कुर्रैस पर मौजूद हैं, चाहे कि वो बाक़ायदे हयात हैं या कि साहिबान मज़ार की हैसियत से मौजूद हैं और फैज़ आम जारी किए हुए रुश्द व हिदायत का मंबा बने हुए हैं, उन सब को भी हम इंतहाई अदब से जो है वो अपने ज़ानु अदब तय करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा हवाला, हमारा तवस्सुल, हमारा तमस्सुक आप है। मैं मशाइख़ व इज़ाम उलमाए कराम की बहुत कदर करता हूँ, वो हमारे सर का ताज है, इसलिए कि दीन मुबीन को समझने के लिए उनसे बेहतर कोई और ज़रिया हमारे पास नहीं है। ख़ातिन हज़रात, आप जो ट्रांसमिशन देख रहे हैं इनाम रमज़ान, अल्लाह का एहसान, इसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को जो है वो ज़ेर बहस लाते हैं, लेकिन जो आज का मौज़ू है वो बड़ा आम सा और बहुत ख़ास सा है। आम इसलिए कि बार बार आपकी समातों से टकराया है, और ख़ास इसलिए कि आज हम उसकी परतें खोलेंगे। मौज़ू है हमारा जी ज़कात, ज़कात के मसारिफ़, उश्र और फ़ितरा, फिर उसके बाद सदक़ात और अल्लाह की राह में ख़र्च किए जाने वाला माल। अब ये मजमूई तौर पे नाम बहुत से हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये जेनरोसिटी है। आप कैसे आमादा होते हैं किसी की मदद करने के लिए। अल्लाह ताला ने इस्लाम में एक पूरा निज़ाम वज़ा किया है, जिससे जो लेस प्रिविलेज है वो प्रिविलेज की तरफ से जो है वो उसको सपोर्ट मिल जाए। और उसमें भी अल्लाह ने कितना वाज़ेह तौर पे कहा है कि सबसे पहले अपने अक़रबा को देखें, सबसे पहले अपने अज़ीज़ों को देखें, अपने पड़ोस को देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मेरी नज़र से गुज़री और मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा अज़ीज़ व अक़ारिब से जो मामला फ़हमी है वो अल्लाह का हुक्म, और पड़ोसियों के मुतल्लिक़ जो अल्लाह ने अहकामात जारी किए हैं उसमें ऐसा गुमान हो रहा था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे ऐसा गुमान हो रहा था कि कुछ अर्से बाद ऐसी वही ना आ जाए कि अपनी जायदाद में भी पड़ोसियों को हक़ दे दो। यानी इतना अल्लाह ताला ने उस पर जो है वो ज़ोर दिया है। तो अब आपके अतराफ़ व अकनाफ़ में अगर लोग ऐसे मौजूद हैं जो दस्तरखान पे आपकी नेमतें मौजूद हैं उनके यहाँ नहीं है, तो आपसे इसका सवाल होगा। बल्कि इसको और आसान कर लें। हमारे दोस्त कुमैल मेहदवी कहते हैं, मौलाना साहब बहुत खूबसूरत जुमला, वो कहते हैं आपके पड़ोस में सुन्नी रहता है, शिया रहता है, देवबंदी रहता है, बरेलवी रहता है, या कोई मालकी या शाफ़ई रहता है, कोई हिंदू रहता है, ईसाई रहता है, कोई सिख रहता है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपके पड़ोस में जो रहता है वो रात को भूखा है तो इस बारे में पूछा जाएगा कि ये कैसे मुमकिन है कि आपका पड़ोस है और आपने ख्याल नहीं रखा। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के मौजू पे हम गुफ्तगू भी करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो मेरे दाएं जानिब मेहमान मौजूद हैं, ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने सिंध असम्बली में जो है वो एक मेंबर की हैसियत से, मिनिस्टर की हैसियत से सिंध कैबिनेट में खिदमत अंजाम दी हैं, और MQM का जो है वो एक नुमाइंदा चेहरा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर पॉलिटिशियन है जनाब मोहम्मद हुसैन खां साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एक से ज़्यादा मरतबा मिनिस्टर रहें, और सबसे खूबी की बात यह है कि जो साबिक़ वज़ीर होता है वो अपनी वज़ारत
اور سابق ہونے کے بعد نا زندگی میں بڑا ہیوج چینج دیکھتا ہے. ان کے ہاں چینج نہیں آیا. ان کی محبتیں پہلے بھی تھی اور آج بھی محبتیں لوگ آپ سے کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد ہمارے دوسرے مہمان ہیں یاسر احمد صاحب, جو شعبہ ہاسپٹیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی آپ بھی ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن جو پروفیشنل ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی جو ہے 3, 4 یا 5 ستاروں والے ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاسپٹیلٹی کیا ہے. تو بڑا ان کا کمال کا جو ہے وہ ایکسپوجر ہے انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جاب اپرچونیٹیز, کریئر اورینٹڈ کتنا اس شعبے میں گنجائش ہے تاکہ آپ کے لیے اویئرنیس کا ذریعہ بن سکے. یاسر احمد صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پھر بائیں جانب میرے ساتھ موجود ہے ماریہ خان. ماریہ خان ثنا خاں ہیں, اور ثنا خاں اس لیے ہیں کہ اپنی تینوں دنیا کو ہمراہ لے کر چل رہی ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ڈائٹ ایکسپرٹ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے بہت قریبی دوست کوکب اقبال صاحب کی مارکا آرا تنظیم کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کی سینئر وائس چیئرپرسن بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان کی چند جو ہے وہ فیمیل ثنا خاں جن کو بہت پذیرائی ملی, ان میں سے ایک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں بھی یہاں خوش آمدید. عروج حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے ضمیر الحسن آسی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین محترم, اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں, میں ضمیر الحسن آسی آپ سے چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے حمدیہ یا نعتیہ کلام کے 2 اشعار آ جائیں, تاکہ پھر اس کے بعد ہم ٹرانسمیشن میں آگے بڑھیں. یاد رہے ناظرین کہ ہمارے بچے بھی آ چکے ہیں جن کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ گوشہ اطفال کرنا ہے. بڑے پیارے پیارے بچے بڑے خوبصورت لباس پہن کر آئے ہیں, اور آج مجھے آپ پہ بڑا رشک آ رہا ہے. میں آ رہا ہوں کچھ دیر میں آپ کے پاس. جی بسم اللہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ بولے, پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ بولے, کہ اس سے آگے کا راستہ
हुजूर जानते हैं कि इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। हुदूद ताहिर सिदरा। क्या बात है आसी, आप सलामत सुभान रहें। अल्लाह। और ये जो आपको दाद मिल रही है ये दरअसल आपका सरमाया है, और इसकी जो है वो इंसलाक आपकी रूह के साथ होगा। जब खुदावंद मुताल आपकी रूह को जो है वो बरोज़ महशर खड़ा करेगा तो वहाँ फिर नात का हाला बनेगा आपके साथ। क्या बड़ी इज़्ज़त और शरफ़ की बात है कि आप हुजूर के मद्दा ख़्वाह हों। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे गुफ्तगू जारी है, इसलिए कि अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोहम्मद हुसैन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो कैंडिडेट है जो हमसे वोट मांगता है, मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ, वो वोट लेने के बाद, कामयाब होने के बाद फिर मिलता नहीं है, और अगर वो बन जाए वज़ीर तो उसको जो है वो फिर ढूंढना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो जाता है। तो क्या हमारा इंतखाब गलत हो रहा है या हम कहाँ गलत हैं? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप ज़ाती हैसियत में कोई इलेक्शन लड़ते हैं, इंडिविजुअल, वो एक बिल्कुल एक अलग तरीक़ेकार होता है। उसमें फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन मकासद के तहत इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं और लोगों के पास जाकर अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं। अब अगर आप में ये विल है किसी भी वजह से कि मैं इलेक्शन लड़ूं और लड़कर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा हूं वहाँ के लोगों की इज्तिमाई तौर पर मदद करूं, उनकी मुश्किलात कम करूं, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करूं जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक सोच होती है। फिर एक होता है पार्टियां जो इलेक्शन लड़ती हैं, उसमें फिर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। जी। अब जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी होगी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के प्रोसेस के ज़रिए ऐसे लोगों को आगे लाए जिनमें विल हो जी कि जी हम एमपीए बने, एमएनए बने, सेनेटर बने, वज़ीर बने, हम हुकूमती जो वसाइल हैं उनको बरोकार आवाम के लिए लाएंगे ताकि आवाम के मसाइल कम हो सके, हल किए। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, इसी में मैं एक चीज़ और पूछूंगा। ये तो आपने वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई कैंडिडेट आज़ादाना लड़ता है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे तो उसका अपना जो है वो एक विजन होगा, लेकिन पार्टी में जो है वो फिर पार्टी के विजन के साथ जो है तमाम उसके मेंबर्स काम करेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, आप जो है वो प्लानिंग के मिनिस्टर रहे, आप बल्दियात के मिनिस्टर रहे और कई मरतबा आप मेंबर्स इन असेंबली रहे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको ऐसा लगता है कि कोई कानून साजी करना या कोई माशरे में बेहतरी लाना जो है वो वाकई बहुत मुश्किल काम है कि कहते तो बहुत कुछ थे लेकिन फ्लोर से वो चीज़ जो है वो यूनानिमसली जो है वो अप्रूव होकर सामने नहीं आई, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तो कानून साजी है। बिल्कुल। देखें, जो ऐवान है, चाहे वो बल्दियाती ऐवान हो जी या सूबाई असम्बली का ऐवान हो या नेशनल असम्बली का ऐवान हो या सेनेट हो, वहाँ ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। कि ये आप जुमला जो कह रहे हैं मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ कि 2 मरतबा सूबाई वज़ीर रहने वाली शख्सियत, बारहा जो है वो सिंध असम्बली का मेंबर बनने वाली शख्सियत, ये कह रही हैं कि ट्रू मीन्स में डेमोक्रेटिक
جو ہے وہ وہاں پر شکل نہیں نظر آتی. بالکل نہیں ہے. وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹرو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر ایک ممبر بھی کسی بھی وجہ سے کسی بھی پالیسی کے خلاف اپنے کمنٹس دے, ووٹ دے, تقریر کرے, اس ہاؤس کے لوگوں کو موٹیویٹ کرے, تو اس ایک آدمی کی اس کی جو تقریر ہے, اس کی سپیچ ہے, اس کے کمنٹس ہیں یا اس کی جو دلائل ہیں, اس سے لوگ جب امپریس ہوتے ہیں تو پھر ان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. جبکہ اسمبلیوں میں, پاکستان کی اسمبلیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے اراکین اگر بڑی تعداد ہے, 60-70 لوگ بھی ایک بات بالکل درست کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو حکومتی جو بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی یہ پالیسی کہ جی اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کی اجازت سے آپ نے ابھی جب آپ داخل ہوتے اسٹوڈیو میں تو آپ نے عذرائے تفنن کہا تھا. آپ کی اجازت سے تھوڑا سا جملے کو تبدیل کر کے آڈینس کو بتا رہا ہوں. محمد حسین صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹریجری بنچز جو ہے وہ یہ بتائیں کہ دوپہر 12 بجے کے وقت رات کے 12 بج رہے ہیں اور یہ قرارداد پیش کی جائے, اور وہ اپنی اکثریت کی وجہ سے اور اس جو ہے وہ سو کالڈ ڈیموکریٹک جو ان کی اپنی مرضی کا سسٹم ہے اس میں اسے اپروو کروا دیں گے, اور جو اپوزیشن ہے وہ آواز لگاتی رہ جائے گی کہ باہر بھائی اندھیرا نہیں ہے, باہر روشنی ہے, دن کا وقت ہے. یہ آپ نے کہا تھا. بالکل. تو اچھا مجھے یہ بتائیے, کراچی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ شہر یتیم ہے؟ کیا اس کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کیوں کر اس کے مسائل حل نہیں ہوتے؟ دیکھیں, جس طرح پورا پاکستان ہے, اسلام آباد بھی پاکستان میں ہے, لاہور بھی پاکستان میں ہے, فیصل آباد بھی پاکستان کا حصہ ہے, اسی طرح کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شکر, یہ سارے بھی پاکستان کے حصے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ میں جو بھی حکمران آئے گا جی وہ دیہی علاقے کا فرد ہوگا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. میجورٹی ہو یا نہ ہو, جو پاکستان کا الیکشن کا جو سسٹم ہے, جو پروسیس ہے, جس طرح کی حلقہ بندیاں ہیں, ان حلقہ بندیوں کی وجہ سے اور جس طرح ڈسٹرکٹ بنائے گئے ہیں, ٹاؤن بنائے گئے ہیں, ان کی وجہ سے جو دیہی لوگوں کی سیٹیں زیادہ ہیں, تو پھر صوبہ سندھ میں ہمیشہ دیہی علاقوں کی میجورٹی کی بنیاد پر حکومت آتی ہے. اب جب وہ کراچی میں آ کر, کیونکہ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, کراچی میں اسمبلی بھی ہے, کراچی میں گورنر ہاؤس بھی ہے, سیکریٹریٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. جب وہ یہاں آتے ہیں, یہاں آنے کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی کی 16-17 سال 2008 سے آن ورڈ ان کی کنٹینیو ان کی حکومت ہے. تو یہ تقریباً 16-17 سال ہو گئے ان کی حکومت کو, مسلسل, متواتر اور بلا شرکت غیرے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ان 15-16 سالوں کے اقتدار کی جو طاقت ہے اس کی بنیاد پر پورے شہر کراچی کی ایڈمنسٹریشن اپنے کنٹرول میں کر لی. اپنی جو پولیٹیکل ول کے جو لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, آپ کمشنر کے نام سے آپ چلیں اور نیچے پیون تک جائیں, سارے اداروں میں آپ کو ایک ہی زبان بولنے والے لوگ نظر آئیں گے, چاہے وہ کمشنر ہوں, ڈپٹی کمشنرز ہوں, یا سیکٹریز ہوں, ایس ایچ اوز ہوں, ڈی ایس پی ہوں, ڈی آئی جی ہوں, اسسٹنٹ کمشنرز ہوں, ایس ایچ اوز ہوں, انویسٹیگیشن کے انسپیکٹر ہوں. یہ ٹوٹل یعنی اس وقت جو کراچی کی حالت ہے نا آغا بھائی, وہ یہ ہے کہ باہر کے لوگ, جس طرح پاکسان برصغیر پر برٹش گورنمنٹ کا راج تھا, آپ کولونیل جو حوالہ دے رہے, تو پورے برصغیر کو انہوں نے اپنی کالونی بنا لی تھی. اب ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو یہاں کی دولت ہے برصغیر کی, اس کو یہاں سے آہستہ آہستہ کر کے اپنے ملک میں لے جانا ہے. وہاں کا جو راج ہے ہمارا, وہاں کی جو ہماری عوام ہے, ان کو بالادست کرنا ہے, ان کو طاقتور کرنا ہے, ان کو خوشحال کرنا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے جی کہ کراچی جو وفاق کے ریونیو کا 70% سے زیادہ ریونیو ہم جمع کر کے دیتے ہیں, وفاق کو اس سے غرض ہے.
اسی طرح سندھ حکومت کا جو ریونیو کا ہے ٹوٹل کلیکشن 1800-1900 ارب روپے، اس کا 99.5% سندھ کے شہری علاقے دیتے ہیں۔ جی، تو یعنی ان کا- آپ نے جو واضح طور پر ایک میں قطع کلام آپ جو میں سمجھاؤں کہ آپ نے کہا کہ رورل ایریا کی نمائندگی بالکل بجوز اپنی جگہ، اربن ایریا کی نمائندگی اپنی جگہ، لیکن لامحالہ سسٹم کچھ اس طرح بنا ہوا ہے کہ رورل ایریا کا ہی نمائندہ جو ہے وہ اربن پلس رورل پہ جو ہے وہ حکومت کرے گا۔ میں اسی بات کو آگے بھی بڑھاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ یاسر احمد صاحب موجود ہیں، آپ سے میں جانوں جو ہاسپٹیلٹی آپ کرتے ہیں کیا وہ ہم سے مختلف ہے؟ ہمارے گھر بھی مہمان آئے تو ہم ان کو بہت عزت سے، بہت احترام سے ریسیو کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھانا بھی بہت سلیقے سے رکھتے ہیں، تو کیا باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس میں کوئی نکھار آ جاتا ہے؟ آغا صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اس فورم پہ موقع دیا، اور انفارچونیٹلی ٹورزم انڈسٹری کو پاکستان میں اس لحاظ سے کبھی بھی اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی جتنے کی ملنے چاہیے تھی۔ دنیا بھر میں جس طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کوئی فورسز جوائن کرتا ہے، دنیا بھر میں ہے ٹورزم کا ایک شعبہ ہی علیحدہ ہوتا ہے جس میں خاص طور پہ لوگ اپنا انٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں۔ بلکہ قدر گرامی کے سامنے ہمارے پاس کچھ بچے آ گئے ہیں، ابھی ہم کچھ دیر میں ان کی طرف جائیں گے، تو ان بچوں سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں گے ڈاکٹر، انجینئر اور پائلٹ بننا ہے، کوئی نہیں کہے گا میں نے ٹورزم انڈسٹری میں جانا ہے۔ ٹورزم میں آنا ہے، یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہمارے ساتھ المیہ رہا ہے، اور مختلف فورم میں میں نے یہ بات اٹھائی بھی کہ یہ کرکولم کا حصہ بنائیے، اور کہتے ہیں کہ جب کوئی بری چیز ہوتی ہے تو اچھی چیز اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ جی، کووڈ 2020 ہوا، ہوٹل انڈسٹری پوری دنیا میں بالکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی، پاکستان میں بھی ہوئی، اور ہم لوگ نے یہی بات سوچی کہ آنے والے دنوں میں اب کس طرح سے کرائٹیریا ہوگا اور ہوٹل انڈسٹری آگے کیسے ریویمپ کرے گی۔ اور فارچونیٹلی یہ ہوا کہ جو لوگ پاکستان کے اندر یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے آگے اپرچونیٹیز کو سرچ کر رہے تھے، نارتھ کے ایریا میں بہت زیادہ جو ہے ہمیں اپرچونیٹیز ملی اور ٹورزم نے ڈیولپ کیا۔ ایون کہ شہر کراچی کے اندر یہاں پر جو ٹورسٹ انڈسٹری تھی ہمارے پاس موجود تھی، اس میں لوگ اپنے گھروں میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بور ہو گئے تھے، تو جب وہ باہر کی طرف آئے تو ان کو ہوٹل انڈسٹری، ریسٹورنٹس، اس طرح کی انوائرمنٹ جو اس وقت کی انٹرٹینمنٹ تھی ملی، کیونکہ آپ کی فلائٹ ساری بند تھی، آپ کی ٹریولنگ کلوز تھی۔ آہستہ آہستہ چیزوں نے اتنی جلدی سے جو ہے وہ چیزیں چینج ہوئی، اور اس چینج کی وجہ سے اب الحمدللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 1 سے 1.5 سال کے اندر ایسی یونیورسٹیز ڈپلوماز کرا رہی ہیں، ایون کہ ماسٹر پروگرامز سٹارٹ ہو گئے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں نام لوں کچھ یونیورسٹیز کے، یونیورسٹیز کے نام لیے جا اقرا یونیورسٹی ہے، جس کے اندر علما یونیورسٹی ہے، جس کے اندر لمس ہے، جس کے اندر زیبٹس ہے، یہ پروگرامز کرا رہے ہیں، ماسٹرز لیول پہ کرا رہے ہیں۔ اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پتھم اور کوتھم اس وقت ایسے ادارے ہیں جو بچوں کو تھیوریٹیکل ٹرینڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل، پتھم چونکہ سرکار کا ادارہ ہے تو اس میں ایک وہ سرکاری ایلیمنٹ بھی موجود ہے، لیکن کوتھم میں تو صابر بھائی بہت شاندار کام کر، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو نہ صرف کراچی میں، لاہور میں اور پھر UAE میں بھی کام کر رہا ہے، اور بچوں کو وہاں کلنری آرٹ کی اور دیگر علوم کی جو اس کی سب برانچز ہیں اس پہ بڑی شاندار تعلیم دی جا رہی ہے۔ سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہوٹل انڈسٹری میں یہ لوگ جو بچے آتے ہیں سیکھ کے، تو ہم ایک ایز اے تھیوریٹیکل آتے ہیں، ہوٹل میں آتے ہیں تو ان کو پریکٹیکلی سکھایا جاتا ہے۔ اور اس وقت آپ کو بڑے سرپرائز ہوں گے یہ سوچ کے کہ اور سن کے کہ ٹورزم انڈسٹری میں جب ایک ہوٹل کے اندر ایک لڑکا آتا ہے تو اس کے پاس 17 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں وہ انٹر ہو سکتا ہے۔ 17 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹ کو بھی اگر آپ برانچز وائز لے جائیں تو آلموسٹ 20 برانچز بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں لڑکوں کے پاس بہت زیادہ موقع کام کرنے کے۔ آپ پچھلے 3 سالوں میں صرف لڑکوں کے لیے لڑکے لڑکیاں دونوں کے لیے ایسے کرتے ہیں نا، فیمیلز کی ڈسکرمنیشن نہ ہو۔ ہاں، وہ جینڈرز، ایون کہ ہماری فیمیلز اس وقت شہر کراچی کے اندر بہت اچھی طریقے سے ہوٹل انڈسٹری کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ ایون کہ جو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا، جرنی آپ کا کتنا بڑا؟ میں 2 ڈیکیڈس ہو گئے ہوٹل انڈسٹری کے اندر آلموسٹ، جی الحمدللہ، اور مختلف بہت میں نے اسکریچ سے سٹارٹ کیا۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے بھی مجھے نہیں نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لیکن وہ بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سیٹ پہ، ہمارے بچے، سب کے بچے، ان بچوں کو سجیسٹ کریں گے کہ اس انڈسٹری کی طرف آئیں؟ سر میں کہتا ہوں ایگریسولی آئیں اس میں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جب آپ کسی شعبے میں رہتے ہوئے یہ کہیں نا، آپ کسی پولیس آفسر سے ملاقات ہوئی میری، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے اس نے گریجویشن کر لیا، تو کیا یہ بھی آپ کی طرح فورس جوائن کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں ایک اکیلا جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں۔ یعنی اپنے شعبے سے شکایت ہوتی ہے
ہر کسی کو. لیکن ایک شخص اپنے شعبے کی تعریف بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نئی نسل کو بھی یہاں آنا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے اس میں بہت سکوپ ہے. سر دیکھیں, جیسے آپ اس وقت یہاں بیٹھے لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, آپ کے پاس غلطی کا چانس نہیں ہے. جیسے ہم لوگ موجود ہوتے ہیں, جو لوگ لائیو ڈرامہ پلے کرنا چاہتے ہیں, وہ شیکسپیئر نے کہا تھا نا ایک بار کہ جی جو دنیا ایک لائیو اسٹیج ہے اور اس پہ آپ نے لائیو پرفارم دینا ہے. تو سر ہماری انڈسٹری میں لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, خوشی ہو غمی ہو, کوئی کال آئے, ہمیں وی ہیو ٹو رسپانس لائک اے کسٹمر ہمیں کال کر رہا ہے تو وہ پیچھے نہیں جانتا, ہمیں اسے سیٹسفائی کرنا ہے. اینڈ دس از کالڈ ریئل ہاسپٹیلٹی. Yes, sir. Very یعنی true. آپ کی اندر کی جتنی بھی کیفیات ہیں, آپ کا دکھ ہے, پریشانی ہے, وہ آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. یعنی جیسے کہ آج میں اس ٹرانسمیشن میں آیا ہوں تو آتے ہی مجھے ایک بڑا دکھ ملا, لیکن اس دکھ کو میں نے سائڈ پہ رکھا, آپ کے لیے مسکراہٹ سجا لی. تو یہ انداز ہوتا ہے. اب عید کا موقع ہوگا, ابھی سب لوگ اپنے گھروں پہ, پاکستان میں چھٹیاں ہو جائیں گی, 6 دن 7 دن کے پلانس بنیں گے, اور ہوٹل میں ہم لوگ اسی طرح موجود ہوں گے. جو کسٹمرز ہمارے پاس آ رہے ہوں گے ان کو ہم انٹرٹین کر رہے ہوں گے. ہاسپٹلٹی انڈسٹری کا سب سے بیسک رول یہی ہے, کوئی بھی غم ہو, کوئی بھی خوشی ہو, آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. کیا بات. آپ کی اسی بات کو میں محمد حسین صاحب آپ کی جانب لے کر آؤں گا, اور میں جاننا چاہوں گا, میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اپنے بچپن سے وہی 3 ستاروں والے اور 5 ستاروں والے ہوٹل دیکھے ہیں کراچی شہر میں. اس کے بعد کوئی نیا ہوٹل جو ہے وہ مارز وجود میں نہیں آیا, بلکہ جس طرح آبادی بڑھی ہے تو مجھے لگتا تھا کہ اصولاً تو یہ 7-8 کی تعداد سے بڑھ کر 40-50 تک چلے جانا چاہیے تھا. اور پھر جب کبھی کوئی ایسا انٹرنیشنل ایونٹ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ جگہ ہی نہیں رہتی. یعنی اگر PSL آ جاتا ہے تو آپ یقین جانیں ہمارے لاہور سے آنے والے مہمانوں کو کسی جو ہے وہ 3 اسٹار 5 اسٹار میں کوئی جگہ نہیں ملتی. تو اس کی گنجائش ہے. اچھا, یہاں کا اسٹوڈنٹ جو ہے کراچی کا, اسے جو ہے وہ بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز کے باوجود بھی یونیورسٹی کی جو ہے وہ ضرورت موجود ہے. اچھا, یہاں پر اسکولز جو ہے وہ 3 سطح کے موجود ہیں. سرکاری اسکول ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی ہے, DMC کا ہے, KMC کا ہے, سندھ گورنمنٹ کا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہے. باوجود اس کے اسٹینڈرڈ اسکول کی کمی موجود ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بارہا موقع ملا, یا جن کو بھی بار بار موقع ملا, ہم نے اس طرز پہ جو ہے وہ عوام کی ضروریات کی چیزوں کو جو ہے وہ بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا؟ دیکھیں بھائی, یہ تو بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے, کیونکہ ہماری جو اسٹرگل ہے وہ 88 سے شروع ہو جائے, بلکہ 87 سے شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اس کی اب ڈیٹیل میں جائیں گے, ایک وقت تھا 60-62 لاکھ کا یہ شہر تھا, جی, اب 3 کروڑ کا شہر ہے. تو وہ نہیں مان رہے 3 کروڑ کا. ہاں, تو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے. ہم تو ان کو لے گئے نا 2.25 کروڑ تک تو لے گئے, ان کو 2 کروڑ سے اوپر تو لے گئے. بار بار اس کی کیا کہتے ہیں, معاویلا کر کے, آواز کر کے, پازیٹیو پروپیگنڈا کر کے, بار ہم نے اس کی اکاؤنٹنگ کروائی, سب کچھ کیا. جی, تو بقول انور مقصود صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری جو ہے وہ دراصل مردوں اور عورتوں کو گننے کے لیے, شاید انہوں نے صرف مرد گنے. بالکل انہوں نے یہ کہا ہے. تو دیکھیں, ایک وقت تھا یہ 40-42 لاکھ کا شہر تھا, پھر یہ شہر اب 3 کروڑ کے قریب پہنچ گیا. تو یہ جو شہر چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ اس کے وسائل میں اضافہ ہوتا گیا. آپ یقین جانیں, آپ کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں شہر چل رہا ہے. میری بیگم نہیں مانتی یہ شہر چل رہا ہے, وہ کہتی ہے رینگ رہا ہے, رک گیا ہے. اس میں کوئی ایک عجیب قسم کی ایسی صورتحال آ گئی ہے. سڑک کوئی ہمیں صحیح نہیں مل رہی جہاں سے راستہ مل جائے. ٹریفک کا ایسا اژدہام ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پلاننگ کہاں ہے. اور پھر اس کے بعد جو باقی ماندہ سڑکیں ہیں, اللہ کے حکم سے ان سب کو بھی کھود ڈالا ہے. بھائی دیکھیں, 2008 آپ کوئی ایک بینچ مارک بنا لیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی 2008 تک کراچی کیسا تھا, ایک پیچھے چلے جائیں 88 پر چلے جائیں. یعنی آپ یہ بریکٹس بنا رہے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, کہ بھئی 88 پر ہمارا کراچی کیسا تھا, پھر جب ہم 2008 میں پہنچے ہمارا کراچی کیسا تھا. آپ کو ایک واضح ڈفرینس نظر آئے گا. 88 کے بعد 2008 تک ان 20 سالوں میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. ہم نے کئی میڈیکل کالجز بنوائے, کئی ڈگری کالج. یعنی میں جب خود آیا ہوں 92 میں MPA بن کے پہلی مرتبہ, تو MQM کا ایک تھا, ہم نے اپنا خود بنایا MQM پرائرٹی پروگرام. ٹھیک ہے,
کہ یار ہماری ایز اے پارٹی Within the party ہماری priorities کیا ہیں؟ کیا ہماری پرائرٹیز ہیں؟ بھئی لانڈی والے کی کچھ اور پرائرٹیز ہوں گی، اورنگی کی کوئی اور پرائرٹی ہوں گی، ہر علاقے کی الگ الگ ترجیحات ہوں گی نا، ہر ایک جی مختلف مسائل کا شکار ہے، مختلف تو ہم نے اس کو پھر باقاعدہ 2-3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہم نے کیا سینٹر سٹی، جی اور دوسرا کیا ہم نے جو اس کے سینٹر سٹی کے قریب کے علاقے تھے، اور تیسرا ہم نے سرکل بنایا مضافات، یعنی جس کے اندر آپ چلیں بلدیہ. وہ شاید آپ نے ایک جو ہے اس کی ایک ذیلی جو ہے وہ برانچ بھی بنائی تھی KMOC، کراچی مضافاتی وہ کمیٹی. تو تنظیمی، وہ تنظیمی سطح پہ وہ اسی لیے تھی. ہاں وہ تنظیمی تھی. تو ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا اب اس کو کیٹیگرائز 3 سرکل میں کیوں کیا کہ جو سینٹر سٹی ہے یہاں ہمارے پاس زمین اویلیبل نہیں تھی جی کہ ہم کوئی ایسے نئے پروجیکٹ دیں جس کے لیے ہمیں زمین چاہیے. جی جی یہاں ہم نے کیا کیا کہ جو آلریڈی بلڈنگیں موجود تھیں، جو پروجیکٹ موجود تھے، انہیں ہم نے انہانس کیا. اگر کوئی انٹرمیڈیٹ کالج تھا اس کو ہم نے ڈگری کالج کروا دیا، جو ڈگری کالج تھا اس کو ہم نے پوسٹ گریجویٹ کروا دیا. لیکن آپ کی قطع کلام میں آپ اس کالج کے انٹرمیڈیٹ سے گریجویشن کی سطح پہ جانا یا پھر اسے پوسٹ گریجویٹ سطح پہ جانا اپنی جگہ، لیکن ایک مسئلہ ضرور رہا، وہ یہ کہ اس شہر میں جس انداز میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ نقل کے مواقع فراہم کیے گئے، اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ سیاسی جماعتیں شامل ہیں، میں بہت بابانگ دہل کہہ رہا ہوں، اور اس سے آپ بھی دامن نہیں چھڑا پائیں گے اور جماعتیں بھی دامن نہیں چھڑا پائیں گی. میرے شہر کے ساتھ سب سے بڑی بربادی کا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو نقل کی جانب راغب کر دیا. یعنی پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں یا دوسرے اضلاع میں یا اسلام آباد میں بھی کراچی کی ڈگری کو جو ہے وہ مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ یار وہاں سے جو میٹرک ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے یا گریجویشن ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے جو نشاندہی کی نا، یہ بھی ایک کمپٹیشن ہے. جی یہ کمپٹیشن ہے کہ جو اندرون سندھ جس طرح ڈگری کالجز بنے، یونیورسٹیاں بنی اندرون سندھ میں، اور جس طریقے سے وہاں بورڈز بنائے گئے اور ان بورڈز کے ذریعے 100% جو نقل کا رجحان وہاں کریٹ کیا گیا اندرون سندھ میں، جس کی بنیاد پر وہاں کے لوگ زیادہ تر بڑے گریڈ یعنی اوپر والے گریڈ میں آنا شروع ہو گئے. جی تو اس کے بعد پھر یہاں پر بھی یہاں نقل کا رجحان قطعی نہیں تھا کچھ سالوں پہلے تک، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ایک سسٹم بنا دیا گیا ایگریگیٹ کا. جی ایڈمیشن کے لیے ایک ایگریگیٹ کا سسٹم بنا دیا گیا کہ جو اکیڈمک آپ کا گریڈ ہے وہ بھی انکلوڈ ہوگا، آپ جو ٹیسٹ دیں گے وہ بھی انکلوڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو کہنا ہے کالج کا ٹیسٹ دیں گے وہ بھی انکلوڈ ہوگا. تو اس کا جو ایگریگیٹ بنے گا، جو اس کو وہ نکلے گا، اس سے آپ کے وہ مارکس بنیں گے. جی جی ایک سلسلہ بن گیا اور اس سے راستے بنتے چلے گئے. اس سے راستے بنتے چلے. اب اندرون سندھ میں آج بھی جو حال ہے، آپ چلے جائیں وہاں سب کچھ جیسے اوپن سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جی اچھا اب پھر اس پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا، انہوں نے میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالج میں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں یا ڈگری اس کے اندر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ اب جیسے یہاں سیٹیں تھیں، کراچی کی اتنی سیٹیں ہیں، اندرون سندھ کی اتنی سیٹیں، تو بھائی آپ کتنے بھی اچھے گریڈ لے آؤ، آپ کی یہاں 100 سیٹیں، آپ کو 100 ہی ایڈمیشن ملیں گے. یہ کوٹا سسٹم بھی اس کی جو ہے وہ ایک نہیں، وہ کوٹا سسٹم تو الگ تھا. جی یہ کراچی کے جو تعلیمی ادارے تھے جو ہیں ان میں فرسٹ رائٹ آف ایڈمیشن جو تھا وہ یہاں کے مقامیوں کا تھا. جی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پالیسیاں بدل کر اس کو یعنی اس کو یہ تبدیل کر دیا، وہاں کی سیٹیں بڑھاتے چلے گئے خاموشی سے. جب وہاں کی سیٹیں بڑھتی چلی گئیں، وہاں کے لوگ دھڑا دھڑ A1 A+, لا کے یہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہاں کے اسٹوڈنٹ میں بھی لامحالہ یہ ایک سوچ پیدا ہوئی کہ یار ہم لوگ جو رات دن یہاں پڑھ رہے ہیں، سندھ پبلک سروس کمیشن میں ہم جا نہیں سکتے، وہاں ٹیسٹ میں بھی فیل ہو جاتے ہیں، وہاں کاپی کلچر بھی ہے، جب انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں 100% ہی فیل کر دیے جاتے ہیں. یہاں جو ہمارے کراچی میں ایک مرتبہ پھر آپ کی وہی بات آ گئی. یہاں میں آپ سے جو ہے وہ اجازت لوں گا کہ اربن اور رورل اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ لسانی حوالہ بھی، اور اس طریقے سے یہ بانٹ ہوتی گئی. یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن ہمارے دائیں جانب جو ہے وہ کچھ ستارے ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، گوشہ اطفال.
اور ہم ان سے جا کر بات کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا آج ہمارے پاس آئے ہیں. بھائی السلام علیکم, ادھر آئیے, اٹھیے, شاباش. اچھا, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے, ادھر دیکھیے نا, آپ سامنے دیکھیں گے تو کیمرے میں آپ کو دیکھ سکیں گے لوگ. نام کیا ہے آپ کا؟ میرب عبدالشکور. میرب عبدالشکور. کتنے سال کی ہیں آپ؟ 8 سال کی ہیں. اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 4 کلاس میں پڑھتی ہیں. کچھ سنائیں گی مجھے آپ؟ جی. سنائیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے. اب آپ ایسے کیجئے, آپ اس طرف آ جائیے, آپ یہاں آ کر ایسے کھڑی ہو جائیے. آپ کتنے سال کے بتایا آپ نے؟ 8 سال کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی آواز کتنے سال کی ہے؟ 18 سال کی. آپ 8 سال کی ہیں, آواز 18 سال کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کا؟ زہرا فاطمہ. زہرا فاطمہ. آپ کتنے سال کی ہیں؟ میں 9 سال کی. آپ کی آواز تو 5 سال کی ہے. آواز 5 سال کی ہے اور یہ 9 سال کی ہے. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں 4 کلاس میں پڑھتی ہو. ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ نا, اتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ایسے کیسے بیٹھی ہوئی ہو یار؟ بھائی یہ دکھائیے بھائی ذرا کپڑے, کیا پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بھائی. اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی ہوتی تو میں بھی ایسے پیارے پیارے کپڑے پہناتا. وہ تمام لوگ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں بڑے خوش نصیب ہیں, اور یہ ایک ایسی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو رب تعالیٰ کی جانب سے ہے. بیٹھے بیٹا. اچھا بتائیے کیا سنا رہی ہیں آج؟ جی نعت سنا رہی ہیں. تو پہلے یہ بتائیں, آپ کا روزہ ہے؟ روزہ ہے آپ کا؟ اور آپ کا نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں رکھا؟ ایک رکھا تھا. کب رکھا تھا؟ جمعے کو. جمعے کو. واہ واہ, کہاں رکھا تھا؟ کیا ہوا ادھر دیکھ کے بتاؤ نا, وہ سب تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہاں رکھا تھا؟ اچھا, آپ نے کہاں روزہ رکھا ہے؟ میں نے فریج میں. فریج میں. فریج میں ہمیشہ 2 روزے رکھنے چاہیے. اگر ایک ٹوٹ بھی جائے تو ایک بچ جائے گا. ٹھیک ہے, سناؤ, نعت سناؤ. میری بات بن گئی ہے, میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے, تیری بات کرتے کرتے, میری بات بن گئی ہے. کسی چیز کی طلب ہے نہ میرا آرزو بھی کوئی, کسی چیز کی طلب ہے نہ میرا آرزو بھی کوئی, کہ زمانہ ہو گیا ہے, کہ زمانہ ہو گیا ہے, تیری راہ تکتے تکتے, تیری راہ ماشاءاللہ, تکتے سبحان اللہ. تکتے. آپ کو پتہ ہے سامنے عروج حبیب موجود ہیں اور سامنے آسی بھائی موجود ہیں. یہ دونوں بڑے اچھے نعت خواں ہیں. انہوں نے آپ کی ایک مرغی پہ ایسے جھٹکا لیا ہے کہ بھائی اچھا تھوڑا سا گلے میں گنجائش ہے, کچھ ہو سکتا ہے. آئیے بھائی, آپ ادھر آئیے, ادھر آئیے, ادھر آ کر کھڑے ہو جائیے ایسے, اور اپنا نام بتائیے. میرا نام حسنین علی. میرا نام حسنین علی. میرا نام آغا شیرازی. تو ایسے کیوں نہیں کہہ دیا کہ حسنین علی؟ اب میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں, آپ کا نام؟ حسنین علی. ہاں, اب یہ صحیح جواب تھا, مختصر جواب تھا. ادھر دیکھیں, وہاں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ بتائیے حسنین, آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں کیا؟ ایک ہیں آپ؟ نہیں, ابھی میرے دوست ہیں. بہن بھائی کتنے ہیں آپ کے؟ جو آپ کے ابا کو ابا بولتے ہو, اماں کو اماں بولتے ہو, کتنے ہیں بہن بھائی؟ یا آپ اکیلے ہو؟ ایک کا نام ایک بہن ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بڑا میرا بھائی ہے, اچھا, بڑا کیسے ہوگا؟ ایسے بڑا ہوگا نا. اس کا نام آرام ہے. آرام تو ہے, لیکن ایسے بڑا ہوگا نا, ایسے بڑا کیسے ہوگا؟ چلو اچھا, یہ بتاؤ کہ کچھ سنا رہے ہو, کیا سناؤ گے؟ میں مدینے چلا پر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا پر کرم ہو گیا,
بس ماشاءاللہ. اچھا اب آپ یہ بتائیے, یہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس بچی ہے, یہ کلاس 5th میں ہے اور آپ کی کلاس ہے 4 اور 5. آپ کون سی کلاس میں؟ میں ابھی کلاس میں لگوں گا. ابھی جائیں گے مطلب لگائیں گے میرے ابو. آپ اسکول نہیں جا رہے؟ جی ابھی لگائیں گے میرے ابو. تو پہلے آپ اسکول جاتے تھے؟ ہاں پہلے جاتا تھا, میری بلڈنگ کے نیچے ایک باجی تھی نا, ادھر روز جاتا تھا پڑھنے. نہیں اسکول جاتے تھے باقاعدہ؟ ہاں اسکول جاتا تھا, ابھی نہیں جاتا. کتنے عرصے سے نہیں جا رہے؟ ہیں کتنے عرصے سے نہیں جا رہے؟ بہت دن ہو گئے نہیں جا رہے؟ نہیں پہلے جاتا تھا, 3 دن ہوئے. آپ کا بڑا بھائی جاتا ہے اسکول؟ وہی جاتا ہے جس کو کہا. ارحم جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے, مدرسے میں بھی جاتا ہے, مدرسے والے کا حصہ گھر پہ آتے ہیں اس کے. اچھا, اور جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی جاتی ہے؟ وہ تو پتہ نہیں جاتی ہے یا نہیں جاتی. اب آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ابا کا نام بتائیے پہلے, کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ فاروق. وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں؟ آئے تھے, پتہ نہیں ابھی کدھر گئی ہیں. یہ بھی صحیح ہے. تو بھائی فاروق بھائی, اگر آپ یہیں سیٹ پہ کہیں آس پاس موجود ہیں تو آپ آ جائیے. آپ کے بچے کو اسکول جانا چاہیے. میں آن ایئر آپ سے یہ پرومس کرتا ہوں, یہ بچہ بھی اور اس کے ساتھ اگر اس کا کوئی اور بہن بھائی بھی ہے تو ہم اس کا ایڈمیشن بھی کروائیں گے اور یہ اسکول جائیں گے. یہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں, اگر ان کے اسکول کا راستہ رکا تو آگے پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اس سے بڑی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری, اور یہ ادارے کی جانب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رابطہ کر لیجئے گا. یہاں آل عباس ہمارے ڈائریکٹر ہیں اور آپ اسکول جائیں گے, ٹھیک ہے؟ چلے جی, اب یہ لیجئے جی, ایک یہ آپ کے لیے ہو گیا جناب, اور یہ ایک آپ کے لیے ہو گیا, اور ایک اور منگوا لیتے ہیں, وہ بھی آپ کو مل جائے گا. 3 ہو گئے, ٹھیک ہے؟ آپ سلامت رہیں, خوش رہیں, اور بہت پیارے بچے ہیں ہمارے. تو ناظرین محترم, اب ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اب آپ بیٹھیں, اب ہم آپ کو اچھی سی نعت سنواتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ثنا خان بھی موجود ہیں, لیکن ایک مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے ان کے پروفیشن کے حوالے سے. کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کی سینئر وائس چیئرپرسن ہیں ہمارے ساتھ, ماریہ خان موجود ہیں, اور خود ثنا لکھتی بھی ہیں, ثنا پڑھتی بھی ہیں. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو, آپ کی جانب سے ہدیہ نعت, بسم اللہ. جی 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 بسم اللہ. جی واہ, آئے گا بلاوا میرا میں مدینے جاؤں گی, دیکھوں گی یثرب میں بھی کوثر پینے جاؤں گی. آئے گا بلاوا میرا میں مدینے جاؤں گی, دیکھوں گی یثرب میں بھی کوثر پینے جاؤں گی. میں مدینے جاؤں گی, اسی مہینے جاؤں گی. سنا ہے ان کے در سے پھر نہیں سکتا کوئی خالی, میں ان کے کوچے دامن سے خود کو بھر کے لاؤں گی. لکھا ہے خط انہیں ایسا کہ ان کے پاک دامن سے میں ہر پھول زہرا کا انہی سے مانگ لاؤں گی. میں مدینے جاؤں گی, اسی مہینے جاؤں گی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ایسا ہے کہ زبان میں لکنت تھی جاوید میاں داس صاحب ہمارے لیجنڈری کرکٹر, لیکن جب انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اور ایک نجی ٹی وی سے وہ آن ایئر ہوئی تو اس سے بڑی پذیرائی ملی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمال فن نہیں, خضوع و خشوع چاہیے, آپ کی نیت کا حسن چاہیے, اور آپ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گندا ہوا وہ لہجہ چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ یہاں سے وہ لہجہ بلند ہو. عروج حبیب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی طرف سے ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم وقفے پہ جائیں گے, اور وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے کہ جی ہوٹل مینجمنٹ میں اور کتنے آپ کے لیے اسکوپ موجود ہے نوجوانوں کے لیے. جی بسم اللہ. نبینا صلی علی محمد
محمد میں بہک سکوں یہ مجال کیا جی ماشاءاللہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جاننے منزلیں مجھے خوب جاننے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے کرم چلو میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے کرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ راستہ کوئی اور ہے ماشاءاللہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان جی ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں انعام رمضان جاری ہے اللہ کا احسان جاری ہے میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور میرے ساتھ موجود ہے جناب یاسر احمد صاحب جو ہاسپٹیلٹی اور ہوٹل مینجمنٹ کی انڈسٹری کے ایک بڑے نمائندہ چہرہ ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حسین خان صاحب جو 2 مرتبہ جو ہے وہ وزارت کے قلمدان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ہاؤسنگ بھی مجھے یاد ہے آپ کی وزارت بلدیات بھی یاد ہے اور ایک اور وزارت بھی آپ کے پاس رہی ہے شاید ٹاؤن پلاننگ رورل ڈیولپمنٹ اسپیشل ڈیولپمنٹ تو اتنے قلمدان ان کے پاس رہے ایک سے زائد مرتبہ اسمبلی کا حصہ بنے اور ہم ان سے بھی گفتگو کر رہے تھے میں یاسر بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا پیورلی نیکڈ آئی سے دیکھتے ہوئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہوٹل مینجمنٹ کی انڈسٹری میں پاکستان میں گنجائش ہے جابز کی یہاں اسکوپ ہے نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے آغا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رھی تھی کہ کراچی میں نئے ہوٹلز نہیں کھل رہے تو میں تھوڑا سا اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا کہ کراچی میں اس وقت مور دین 6 نئے ہوٹل اوپن ہو چکے ہیں یس اگر آپ صدر کے جو ہمارا ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہے وہاں جاتے ہیں تو 6 نئی پراپرٹیز آئی ہیں ہاں مختلف ہوٹلس اور وہ 3 ستاروں والے ہوٹل ہیں یا 5 ستاروں والے وہ دیٹ از 2 اسٹار ہوٹلس بٹ کیونکہ اپرچونیٹیز لوگوں کو بہت زیادہ مل رہی ہیں ہر کوئی 3 اسٹار 4 اسٹار افورڈ نہیں کر سکتا تو پورے پاکستان میں جیسے ہوٹل مہران کا گروپ ہے وہ اپنے آپریشن ایکسپینڈ کر رہا ہے ہمارا گروپ جو ہے ہم اسلام آباد میں پراپرٹیز 3 پراپرٹیز لے کر آ چکے ہیں نارتھ کی طرف جا رہے ہیں وہاں پراپرٹیز لے کر آ رہے ہیں کراچی میں بھی بہت زیادہ پراپرٹیز آ رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو نوجوان اس میں آنا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس میں 17 ڈویژنز ہیں جہاں پر آپ ان ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر کے وہ سی ایف ہمیں جوائن کرے گا وی ہیو آڈیٹرس تو وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے بینکس میں لڑکے لڑکیاں موجود ہوتے ہیں جو کہ کسٹمر سروس کرتے ہیں وہ ہمارے فرنٹ ڈیسک کو جوائن کر سکتے ہیں ایسے بچے جو کہ کسی وجوہات کی وجہ سے
انٹرمیڈیٹ سے آگے نہیں بڑھ سکے تو ہمارے پاس فوڈ اینڈ بیوریج میں ڈپارٹمنٹس میں موجود ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں, ٹریننگ لیں, اور ویٹر کی جاب کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, اگر وہ کر سکتے ہیں. آئی اسٹارٹ مائی کیریئر ایز اے بیل بوائے. But yes, 21 years before I was a bell boy. جب مجھے نہیں پتا تھا ہوٹل انڈسٹری کا, میں ایک ادارے سے کام کرتا ہوا پہنچا اور مجھے آپ تو ایگزامپل ہیں. یس آئی ایم دا ایگزامپل. اور آج میں الحمدللہ ایک ہوٹل مہران کا جی ایم بھی ہوں, پاکستان ہوٹل ایسوسیشن کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں, اور جو ہے بہت سارے مجھے مینٹور ملے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا, کیونکہ ہوٹل انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہے جس میں بیک بون بہت امپورٹنٹ ہے, ہر ڈپارٹمنٹ ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اگر آج آپ کو اچھے مینٹور مل جائیں تو وہ گائیڈ کرتے ہیں. میں واپس اس بات پر آؤں گا, کچھ لڑکے اگر سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ایکسپرٹس ہیں, دے نو دیٹ ہاؤ ٹو سیل دا پروڈکٹ, وہ ہمارے سیلز ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. ہماری خواتین کا آپ نے ذکر کیا, آج کل پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے, اپرچونیٹی نہیں ہے. جو فیمیلز ہیں گھر میں صاف ستھرائی کرتی ہیں, گھر کو مینیج کرتی ہیں, ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ ہوٹل میں موجود ہوتا ہے, وہ آئیں ہمارے پاس پروفیشنل ٹریننگز دیں, اور ہر ہوٹل نئے آنے والے کو ویلکم کرتا ہے. جو نئے, اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیا بچہ انٹر یا گریجویٹ کر کے آ رہا ہے, ہم جب جانتے ہیں کہ وہ بچہ کس نیچر کا ہے, اس کو کس سانچے میں ڈھال کر ہم اس کو ایک اچھا انسان, اور اس کے اندر انرجی اور پیشن بھی موجود ہے کہ جی میں نے کام کرنا ہے, کریئر بنانا ہے. کیا بات ہے. اس طرح کوئی لڑکے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, الیکٹریشین ہیں, پلمبر ہیں, وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فاسٹ فیلڈ بہت سارے مواقع ہیں, بہت سارے مواقع ہیں. اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ بہت ساری اچھی ہوٹل کی کمپنیز جو ہیں پاکستان میں اپنے آپریشنز لانچ کر رہی ہیں, نئے نئے ہوٹلز آ رہے ہیں. یعنی اس کے علاوہ جو آپ نے 6 پراپرٹیز بتا دی, اب اس کے علاوہ اور نئی کمپنیز بھی آ رہی ہیں جو بالکل آ رہی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ریزورٹس کھل رہے ہیں. ایون کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جو سندھ کے ٹورزم منسٹر ہیں ذوالفقار شاہ صاحب, انہوں نے ایک ہوٹل انڈسٹری کی میٹنگ کی, اور آئی واز انوائٹیڈ ود دیم. جو یہاں پہ ہیریٹیج ہمارے پاس کلبز ہیں, جس میں ٹھٹا کے اندر گیسٹ ہاؤسز ہیں, ہمارے پاس مکلی میں, وہ ان کو رینوویٹ کر رہے ہیں, اور وجہ کہ یہ نئی بزنس اپرچونیٹی پلس جاب اپرچونیٹیز نکلیں گی بچوں کے لیے, اور پلس یہ کہ ہمارا ہیریٹیج شو کیسنگ بھی ہوتی رہے اس کے ساتھ ساتھ. بالکل بالکل. دیکھیں باہر سے جو فارنر آتے ہیں نا, دے آر لو ٹو اسٹے ان پاکستان. ابھی چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے, بہت بڑا کراؤڈ آیا ہے. پی ٹی ایم ہوئی ہے, پاکستان ٹریول مارٹ, اس میں دنیا بھر کا بہت بڑا کراؤڈ آیا ہے. اس وقت آن لائن پورٹل booking.com, اگوڈا, ایکسپیڈیا, یو نیم دا آن لائن انجنس, دے آر ولنگ ٹو ورک. دا پاکستانی کمپنیز چاہتے ہیں. تو دیکھیں جب بزنس اپرچونیٹی ہوتی ہے, والیوم ہوتا ہے. ایک چیز کا صرف ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا دنیا بھر میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے, نقل کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں اے آئی ماڈیولز آ گئے ہیں, اب آپ نقل سے کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے نقل کر لی, پاس ہو گئے, کیا ہوگا؟ آپ آ کے فرنٹ ڈیسک پہ میرے کھڑے ہوں گے, ریسیپشن نے پوچھ لیا چیک ان کیا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی. تو آپ نقل پہ مت جائیے, اے آئی ماڈیولز اویلیبل ہیں. اگر آپ نقل پہ یہاں کے لوگ سوچیں گے, سر یہ ایک المیہ ہے ہمارا, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس طرح کی ایجوکیشن کو ریفارم نہیں کیا جو ایجوکیشن ہماری دوسری پروونسز میں نظر آتی ہیں. دے آر ویل, لیکن برائی کو ہم دباتے ہیں اور اچھائی کو اٹھاتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے. جو لوگ ہمارے پاس یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو تعلیم کے ہنر سے آشنا کریں, جی بالکل, تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. لیکن آپ جو اگزامپل ہے نا یاسر احمد صاحب, وہ ایسی اگزامپل ہے کہ اسٹارٹنگ کریئر فرام دا بینگ اے بیل بوائے, اور پھر اس کے بعد ایز بینگ اے جی ایم آف ہوٹل, اور یہ جو پورا جرنی ہے 20 برس کا. جی سر. لیکن یہ 20 برس کا جرنی جو ہے یہ انسپریشن ہے, یہ موٹیویشن ہے آپ کے لیے کہ یو کین ڈو اینی تھنگ. آپ جو سوچ لیں, جو ٹارگٹ کر لیں, وہ آپ اچیو کر لیتے ہیں. تو اب یہی سوال میرا محمد حسین خان صاحب آپ سے ہے کہ کیا کچھ سوچ لیا ہے جماعتی بنیادوں پر, انفرادی بنیادوں پر, کیا ہم کسی چیز کو صحیح معنوں میں سیٹل کرنے کی کوئی ول رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یاسر بھائی, یہ سوال تو بڑا آپ کا مشکل سوال ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ان کا جو اپنا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ چلتا ہے پبلک کے تھرو, لیکن اگر عوام میں وہ حوصلہ مدھم پڑ جائے اپنے رائٹ کے حصول کے لیے, جو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, لوگ جس طرح نکلتے ہیں ظلم کے خلاف, زیادتی کے خلاف, ناانصافیوں کے خلاف, تو پھر پولیٹیکل پارٹیوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ پس پش چلے جاتے ہیں.
اس وقت کراچی میں یہی ہو رہا ہے، کراچی میں یہی صورتحال ہے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کراچی کی عوام کو لیڈ کر رہی ہو اور عوام ان کے پیچھے چل رہی ہو۔ اس کی میں آپ کو مثال اس طرح دوں گا کہ دیکھیں اب عوام اس حد تک بددل کہہ لیں یا مایوس کہہ لیں یا ڈسہارڈ کہہ لیں کہ جی پانی نہیں آ رہا ہے تو پانی خرید کے پی لو، جی ٹھیک ہے نا، تعلیمی ادارے حکومتیں تباہ برباد کر رہی ہیں تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھا لو، اسپتالوں میں فیسلٹیز نہیں ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ، جی سیکیورٹی کا ایشو آ گیا، جن کے پاس پیسے ہیں انہوں نے اپنے پاس گارڈز رکھ لیے، جن کے پاس پیسے نہیں انہوں نے CCTV کیمرے لگا لیے۔ الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہوا، لوگوں نے پہلے UPS لگا لیا، اس سے گزارا نہیں ہوا تو پھر یا سولر پر چلے گئے۔ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ آہستہ 20 سالوں میں ختم کر دی گئی کراچی کی۔ جی لوگوں نے کیا کیا؟ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی شیف رمشہ ابتسام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں لاتی ہوں آپ کے لیے مزیدار ریسیپیز۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جو پیار، جو محبت اور جو حوصلہ افزائی جو آپ نے مجھے میرے کچن سیگمنٹ کو دی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ اپارچونیٹی مجھے ملی اور میں اپنی جو ریسیپیز ہیں ایزی، جو بہت بجٹ فرینڈلی اور وہی انگریڈینٹس کے ساتھ میں آپ کے لیے میں ریسیپی وہ لے کے آتی ہوں جو کچن میں انگریڈینٹس موجود ہوں۔ ٹیکسچر انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف نور العین، جن کے ہوم بزنس کا نام ہے ہوم بیکرز بائی نور۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج وہ کیا ہمارے لیے لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں نوشا؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ رمضان تھوڑا بزی جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے رمضان ہے تو لوگ جو ہے فاسٹ فوڈ پہ یا فروزن آئٹمس پہ جو ہے نا کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے فروزن آئٹمس پہ میں نے اس سال کام کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت رننگ پہ جا رہا ہے۔ چلیں، آج میں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہوں گی ہمارے اسپانسر کا، جو ہے کشمیر کوکنگ آئل، جو کہ کولیسٹرول فری۔ اس کو یوز کرتے ہوئے آج ہم اپنی ریسیپی پریپیئر کرتے ہیں۔ تو نور العین، آج ہم کشمیر پریمیم گولڈ سے کیا بنا رہے ہیں؟ تو کشمیر پریمیم گولڈ سے آج ہم دہی بڑے بنا رہے ہیں مونگ کی دال کے۔ اچھا، مونگ کی دال کے دہی بڑے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اجزاء کیا ہیں؟ اس کے اجزاء یہ تھے کہ میں نے جو ہے مونگ کی دال لے کر کے اس کو میں نے بھگو دیا تھا، اوور نائٹ بھگو دیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ جلدی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 1 گھنٹہ نیم گرم پانی میں بھگو دیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ دال سوک ہو جائے گی تو سوک کرنے کے بعد اس کو میں نے بلینڈر میں ڈالا، بلینڈر میں ڈالنے کے بعد میں نے اس میں جو پیسی مرچ ڈالی، نمک ڈالا اور تھوڑا سا گرین والی نہیں ریڈ والی، اوکے، ریڈ والی پاؤڈر، ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا، اگر وہ نہیں ہے تو آپ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈالا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے زیرہ، اس کو بھنا ہوا کٹا ہوا جو زیرہ ہوتا ہے نا وہ ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیا، ٹھیک ہے، اسموتھلی بلینڈ کر دیا، لیکن پانی آپ نے کوانٹٹی بہت کم رکھنی ہے۔ اس طرح سے یہ دیکھیں تھک بیٹر ہوگا، اگر آپ یہ لکوڈ کر دیں گے نا تو آپ کے بڑے کا شیپ جو ہے نا وہ پراپر نہیں آئے گا، وہ بالکل فلیٹ ہو جائے گا پین کیک کی طرح۔ اچھا، ایک بات اور کہ یہاں پر لوگ جو اکثر ہیں جو ماش کی دال کے دہی بڑے بھی بناتے ہیں، وہ بھی سیم پروسیس یہی ہے، آپ مونگ کی دال کی جگہ لیکن ماش کی دال جو ہے وہ اتنی جلدی گلتی نہیں ہے، تو اس کا کیا ہے؟ نہیں، جب وہ پیستے ہیں نا اس کو، پیسنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پس گئی، تو پسنے کے بعد اس نے آئل میں جانا ہے تو وہ گل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر دہی بڑوں کے جو بیٹر ہوتے ہیں ہم فرائی کرتے ہیں تو اس میں لمپس بنتے ہیں، وہ لمس اسی لیے بنتے ہیں کہ ہم اس کو پراپر جو ہے نا بیٹ نہیں کرتے۔ ہم نے پہلے کیا کرا، ہم نے پہلے بلینڈ کرا، بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیا کیا تھا، وسک سے ہمیں بیٹ کیا تھا، بیٹر سے بیٹ کیا، کیونکہ بلینڈر میں جب ڈال رہے ہیں وہ بلینڈ کر رہا ہے اس کو، یعنی کہ آپ کا پیسٹ بنا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے باؤل میں نکالنا ہے، باؤل میں نکالنے کے بعد پھر ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے، بیٹ اتنی دیر کرنا ہے آپ نے
کہ یہ فلفی ہو جائے, اس کا کلر چینج ہو جائے گا. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ اوپر فلوٹ کرے گا. صحیح. بیٹر آپ کا. اس میں آپ نے کوئی بیکنگ سوڈا, کوئی بیکنگ کچھ بھی پاؤڈر نہیں ہے میرا اس میں نا. اچھا کچھ بھی نہیں, پھر بھی ماشاءاللہ آپ کے اتنے وہ پھول جی. جاتے ہیں. تو سافٹنیس کا راز یہی ہے کہ آپ نے اس کو بیٹ اچھی طرح کرنا ہے. جتنا اچھا یہ بیٹ ہوگا, میکسیمم جو یہ 7 to 10 منٹس لیتا ہے. اچھا بیٹ کرنے میں. جیسے ہم کوئی بھی گریوی, کوئی بھی سالن بناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار بھنا ہوا نہیں ہے, جتنا ہم بھوننے میں محنت کرتے ہیں سالن کو کہ آئل کو ہم زبردستی الگ کرتے ہیں کہ جلدی اچھے سے بھون جائے, تو اسی طرح دہی بڑوں کا یہ ہے کہ ہمیں اس کو بیٹ کرنا ہے. ہاں صحیح. اس کی سافٹنیس کی ٹرک ہی یہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی جی. آج ہم یوز کر رہے ہیں کشمیر پریمیم گولڈ, جو کہ ہے کولیسٹرول فری. اس میں ہے وائٹامنس اے, ڈی اور E3, جو کہ ہمارے ہیلتھ کے لیے ہے بہت بینیفیشیل. اچھا, ہم جو ہے نا فلیٹ فارم دے رہے ہیں بتائیے دہی بڑوں میں, تو ہم فلیٹ فارم کے لیے ہم آئل کی کوانٹٹی تھوڑی کم رکھیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو جی ہم نے بالکل فلیٹ میں ہی رکھے ہیں آئل نا اس میں. اگر کیمرہ مین کلوز کر کے ہمیں دکھا سکے تو اس میں آئل ہم نے بالکل کم رکھا ہے. آپ چاہیں تو اسے فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ نے باؤل شیپ دینا ہے, گول کر کے بنانا ہے, تو پھر آپ اسے ڈیپ فرائی کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم اس کا زیادہ آئل لیں گے تو ایک بال کی شیپ, پکوڑوں کی جو شیپ ہوتی ہے, جو بال بنتی ہے نا, اس شیپ میں یہ پھر آپ کا بنے گا. ٹھیک. ورنہ ہمیں تو فلیٹ فارم میں لے کر آنا ہے, تو اس لیے ہم نے جو ہے نا آئل کی کوانٹٹی کم رکھنی ہے. اچھا, دہی بڑے جو ہیں وہ نمکین بھی ہوتے ہیں اور میٹھے بھی ہوتے ہیں, تو نمکین اسی میں نمکین بھی بن سکتے ہیں. جی سیم بڑے تو یہی بنیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو دہی ہے نا وہ ہم اسپائس سے ڈال دیں گے, تو وہ اور پھر آپ تڑکا بھی لگتا ہے نا کری پتوں کا, اور وہ تڑکا بھی لگتا ہے. اور موسٹلی لوگ جو ہے نا اس کو آپ رائس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں, روٹی کے ساتھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں. صحیح, بالکل. نمکین والے جو ہے نا گرمیوں میں زیادہ کام میں آتے ہیں, کہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے, لو میں, تو رائس کے ساتھ لے لیے, اس کے ساتھ لے لیے. اچھا, افطار ہے تو دہی بڑوں کے بغیر تو بالکل ادھوری ہے, کیونکہ بچوں کی بہت پسندیدہ چیز ہوتی ہے دہی بڑے. تو اچھا, میں اس کی ایک اور فارم بتا دوں کہ دہی بوندیاں بھی اسی ہی بیٹر سے ہی دہی بوندیاں بنتی ہیں. وہ میرا خیال ہے اس اسپون کی ہیلپ سے بنتی ہے. جی, یہ والا جو آپ اسپون دیکھ رہے ہیں, اس میں جو یہ ہول ہے نا, اس بیٹر کو اس کے اوپر ڈالتے ہیں, اور پھر ہاتھ سے ہم لوگ جو ہے نا جب یوں کر کے ڈالتے ہیں, آئل آپ کا اس میں بہت تیز گرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ جاتے ہی وہ اپنا شیپ جو ہے نا ہولڈ کر لے. ٹھیک ہے. اچھا, تو چاٹ وغیرہ میں ہم جو یوز کرتے ہیں بوندیاں, وہ اس اسپون سے بنتی ہے. جی جی, اس کے بیٹر کی تھکنیس بھی یہی والی رہتی ہے جو میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے. صحیح. بس یہ ہمارا آئل گرم ہوتا ہے نا, فلیم تیز پھر ہم جی تھوڑا سا تیز کر دیجیے. چلیں جی, اب بڑھتے ہیں ہمارے آج کی ٹپ کی طرف. تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی ٹپ لے کے آئی ہوں, جو کہ ہے جنجر گارلک کی فارم میں. کہ جنجر گارلک جو ہم لیڈیز, ورکنگ لیڈیز جو ہیں, وہ فروزن کر کے جنجر گارلک رکھ لیتی ہیں, مطلب پیسٹ بنا کے پورے منتھ کا ڈبہ ہمارا جو ہے وہ فریز ہوا ہوا ہوتا ہے. لیکن اسی کو فریش رکھنے کے لیے ٹپ یہ ہے کہ ہم 1 ٹیبل اسپون اس میں آئل ڈال دیں نور, تو بہت ہی اچھا ہمارا جنجر گارلک پیسٹ رہے گا. اگر آپ آئل نہیں یوز کرتے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کلر چینج ہونے لگتا ہے, بالکل گرین کی طرف جاتا ہے. ہاں, گرین کی طرف. تو وہ آئل آپ ڈال دیتے ہو نا, تو اس سے وہ جو ہے نا کلر بالکل ویسے ہی رہتا ہے جیسے آپ نے فرسٹ ٹائم پیسٹ بنایا ہوتا ہے. بالکل, اور خوشبو بھی مینٹین رہتی ہے. جی صحیح. اور آپ کا جو برانڈ ہے ہوم بیکرز بائی نور, اس کے پیچھے آپ کی کیا ہسٹری ہے, کیا آپ کی جد و جہد ہے آپ کے اس برانڈ کے پیچھے؟ اس برانڈ کے پیچھے میرا یہ تھا کہ میں اپنے گھر سے کام کرتی تھی, مجھے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ملی تھی, تو میں نے کہا میں جب باہر نہیں جا سکتی تو اپنے برانڈ کا میں سوچتی رہی کیا نام رکھوں. میں نے کہا چلو میں گھر سے اسٹارٹ کر رہی ہوں, تو اس کا نام ہی ہوم بیکر رکھ لیتی ہوں, کیونکہ بیکرز میں میری اسپیشلٹی جو پہلے تھی وہ بیکنگ کی تھی, کیونکہ میں نے بیکنگ میں ہی سارا کچھ کیا ہوا تھا. تو میں کیکس وغیرہ, براؤنیز, بسکٹ, ڈونٹس وغیرہ یہ سارا بنا رہی تھی. تو آپ کے آرڈرز آپ کو ملتے ہوں گے نا؟ جی, میرا انسٹاگرام پہ بھی ہوں, میں اسنیپ چیٹ پہ بھی ہوں, ٹک ٹاک پہ ہوں, اس کے علاوہ جو ہے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ بھی ڈیل کرتی ہیں اپنے کلائنٹس کو. چلیے, آئی تھنک آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے. ہمارا آئل گرم ہو گیا. اب آپ اس کے ڈالنے کی ٹرک دیکھ لیجیے گا. جی, تھوڑا میں نے کم کی ہے فلیم. یہ ہم نے اسپون سے اٹھایا. اچھا, ہر چیز میں ٹیکنیک جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. اگر ہم کوئی پیزا, کوئی برگر بھی اگر ہم بناتے ہیں تو ٹیکنیک اسپون سے ہی دیکھیں میں نے فلیٹ کر دیا. اچھا, بالکل یہ فلیٹ ہے نا, بال نہیں بنے گی, کیونکہ ایک تو آئل کم ہے اور پھر ہم نے اسپون سے اس کو وہیں پھیلا دیا. صحیح. مطلب اس کی کنسسٹنسی پہ ہمیں تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ بہت رنی نہیں ہونی چاہیے. بہت رنی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ان کیس پھر بھی آپ سے پانی غلطی سے ڈل جائے زیادہ, تو آپ اس میں پھر بیسن ایڈ کر کے اس کو تھک کر سکتے. کیا چیز؟
बेसन, बेसन, ठीक है, क्योंकि फिर तो कोई हमारे पास हल नहीं है, तो हम दूसरा सोल्यूशन यही है बिल्कुल। कि हम बेसन डाल के इसको थोड़ा सा थिक कर लें। तो आज के हमारे स्पॉन्सर हैं कश्मीर प्रीमियम गोल्ड। ये ऑयल है कोलेस्ट्रॉल फ्री और इसमें है विटामिन्स ए, D3 एंड E जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनके हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो ये ऑयल ज़रूर यूज़ करें और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएं। हमारा ऑयल जो है अच्छा सा गर्म हुआ था, तो ये वाला जो हमारा बड़ा है ये हो गया, इसको हम यूं ही टर्न कर देंगे। अच्छा, आप फोर्क से कर रही हैं, ये इजी आपको लगता होगा? जी, मुझे इजी इसी से लगता है कि मैं इसको यूं पकड़ के हाँ। ना, तो मैं फोर्क से टर्न कर लेती हूँ। ये हो गए आराम से टर्न। सही। ये देखिए नीचे चिपक भी नहीं रहे। किचन में वही गैजेट यूज़ करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जो चीज़ आपके हाथ पे सेट हो तो वो ज़्यादा ठीक रहती है। जी, और कोई हम इसका दही बना हाँ, आप लेते हैं। दही बना लें। यहाँ पे हमने दही ले लिया है, ये रही स्पून से। इसमें हम लोग शुगर ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कुछ लोग लाइट मीठा पसंद करते हैं और ठीक कुछ है। लोग बहुत तेज़ मीठा पसंद ठीक है। करते हैं, तो इसको हम इसमें दही डाल के मिक्स कर लेते ये हरी चटनी भी आपकी होममेड है? हैं। जी, इसकी क्या रेसिपी होगी, क्विकली हमारे व्यूअर्स को बता दें ताकि इसकी इजी हो जो जाए। है मैंने धनिया लिया था, पुदीना लिया था, मिर्च ली थी, एक लहसुन लिया था मैंने, जवे लिए थे लहसुन के जो थे। इसके अच्छा, अलावा ज़ीरा लिया है मैंने, थोड़ी है। सी कुटी मिर्च ली थी और बस इसको डाल के मैंने ब्लेंड कर दिया। अच्छा, फिर जब ये ब्लेंड हो गया तो इसमें मैंने इसमें थोड़ा नींबू भी डाला है और थोड़ा सा इसमें मैंने इमली का पेस्ट भी डाला है। अच्छा, इमली खट्टा का- करने के लिए। खट्टा चटनी करने तो के आपको लिए। पता है कि खट्टी और चटपटी अच्छी सही होती है। सही। तो अक्सर मैंने लोग इसमें टाटरी का इस्तेमाल भी करते हैं ना, लेकिन टाटरी जो है ना बहुत मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है, तो उसके निस्बत आप या तो लेमन यूज़ कर लें या विनेगर। या फिर जो है ना इमली यूज़ कर लें। सही। लेमन से एक और चीज़ जो है मेरे माइंड में आई कि अक्सर हम लोग जब बिरयानी, पुलाव ये सब हम बनाते हैं तो हमारे चावल जो हैं डिश आउट करने के टाइम पे आपस में लग जाते हैं। नूर, ये अक्सर हम जब न्यू बनाते थे पहले खाना, जब स्टार्ट थे तो हमारे जो चावल थे वो खिचड़ी बन के हाँ, बिरयानी बन के जाते थे स्टार्च की वजह निकले। तो इसकी एक टिप ये है कि दम के टाइम पे या जब चावल हमारा बॉईल हो रहा हो तो इसमें हम 2 टेबल स्पून विनेगर, अगर विनेगर नहीं है तो 2 टेबल स्पून हम लेमन जूस अगर डाल दें तो इससे हमारा चावल जो है वो खिला खिला भी रहेगा और इसका वाइट कलर भी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। ये देखिए जी, हमारे अब जो बड़े हैं वो रेडी हो गए। हमने इसको इसी तरह निकाला। कलर आप दिखा दें। ये देखिए कलर ये रहा लाइट गोल्डन, और ये ठीक है। हमने इसको नॉर्मल टैप वाटर में डाल देना। सही। आपको कोई छन्नी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने फोक से इसको पकड़ा अच्छा, और ऐसे ही और डाल। इससे ये होगा कि आपका जो बीच में होल है ना वो भी हो जाता है। ओके, वो बीच में गुठली पड़ती है ना, सही, एक सही, इसकी सही। टिप ये भी है कि वो भी नहीं पड़ेगी। सही। जैसे हम लोग वो करते हैं, पक भी करते हैं ना, जैसे हाँ पक fork करते हैं से। ना जब कड़ी के पकोड़े बना रहे होते हैं, सही, ताकि वो उसको भी- मॉइस्टली सोक कर ले पकोड़ा। अच्छा, बस आपका ये जो soak हो जाएगा। ब्रांड है माँ बेकर, Home सॉरी Bakers। होम बेकर्स बाय नूर, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको ऑर्डर्स आते होंगे केक वगैरह के, तो आप जो स्पंज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आज का ऑर्डर आ गया कि यार शाम में मुझे चाहिए, तो आप क्या करती हैं? स्पंजेस रेडी करती हैं या ऑन द स्पॉट आप बनाती हैं? कुछ जो है मैं सेव कर लेती हूँ बना करके स्पंज। क्या sponges रह जाते हैं? जी जी, आपके स्पंज जो है ना बगैर केमिकल के 15 डेज आराम से फ्रीज़र के अंदर रह जाते हैं। अच्छा, फ्रीजर के हाँ, अंदर। आप उसे क्लिंग रैप करें अच्छे से टाइटली, और क्लिंग रैप करने के बाद आप उसको फ्रीज़र में रख दें। क्या वो हार्ड नहीं होंगे? नहीं, वो हार्ड नहीं होते। अच्छा, नहीं, आप उसे निकालें, डीफ्रोस्ट करें। डीफ्रोस्ट करने का तरीका है कि आपने बाहर निकाला और उसको बाहर आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। सही। आधे घंटे में वो अपनी नॉर्मल उसमें आ जाता है, और उसके बाद आपने वही सोक करना है, सोक करके आपने आइसिंग वगैरह कर देनी है उसकी। ठीक है। और मुझे आपसे, आप जैसे बेकरी से आपका लिंक ज़्यादा है, तो मैं एक और नॉलेज आपसे शेयर सुनना चाहूँगी कि ब्राउनीज़ का डिफरेंस क्या है, फज ब्राउनी और बेकरी स्टाइल ब्राउनी में? फज ब्राउनी में जो है हमारा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि वो जो है ना थोड़ी गुई होती है और थोड़ी फ्लैट फॉर्म में होती है। अच्छा, फज ब्राउनी। जी, आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल फ्लैट हो रही होती है। बिल्कुल। बेकरी ब्राउनी जो है ना वो केक की स्टाइल में होती है। अच्छा, फज ब्राउनी अक्सर देखी होगी कि ऊपर से फ्लेकी होती हाँ, है। फ्लेकी भी हाँ। होती है, उसमें फ्लेक्स आ रहे होते हैं और उसके अंदर आप वेरिएशन भी कर सकते हैं।
اور جو ہماری بیکری براؤنی ہوتی ہے نا وہ کیک فوم میں ہوتی ہے, مطلب اس کا جو آپ نے نیچے سے ٹیکسچر دیکھا وہ کیک والا ہوتا صحیح صحیح ہے. یہ ڈفرینس ہے دونوں میں. صحیح. اچھا تو جی, اب یہ آپ ہمارے سوک ہو گئے ہوں گے. جی آلموسٹ سوک ہو گئے ہماری. اس کو ہم نے اس طرح سے لیا اور یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے پریس 2 کرنا to ہے. 3 منٹ یوں کر کے ایک دم نہیں کر دینا, یہ ٹائم ٹوٹ شارٹ جائیں ہے. گے. آپ ہم نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ کیا جی. رزلٹ آئے گا. یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے. آج کے ہمارے اسپانسر ہیں کشمیر پریمیم گولڈ. اس آئل کو یوز کرتے ہوئے آج ہم نے اپنے دہی بروں کے بروں کو فرائی کیا ہے. یہ آئل ہے کولیسٹرول فری. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, فرائی آئٹمز روز ہمارے گھر میں فرائی ہوتے ہیں. اس آئل میں آپ اپنے افطار, اپنے ڈنر, سب کچھ اپنا پریپیئر کر سکتے ہیں اور اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ اگر آپ کو لگ رہا ہے دہی آپ کا تھوڑا تھک ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجیے. صحیح. بہت کوئک ریسیپی ہے یہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو دہی بڑے کے مسالے سے اس کو گارنش کر لیں گے اور ڈال دیں, تھوڑا سا اسپائسی ہو جائے گا. اور تھوڑا دیر نا ہمیں اس کو دہی میں بھی تھوڑا رکھنا ہے تاکہ دہی وہ اپنے اندر ابزرو کرے. آپ مجھے ایک اسپون دے دیں گے رمشا؟ جی جی. اس کو کلر اور مزید دینے کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑی سی چٹنی وغیرہ ایڈ کر دیں. چاہیں تو آپ اس میں جو میٹھی چٹنی ہوتی ہے نا املی کی, وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, گرین کلر سے ایک بہت اچھا یہ ٹچ آ گیا ہے. تو یہاں ہمارے ہو گئے ہیں دہی بڑے ریڈی. تاکہ اس کے کارنرز ہم صاف. جی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی جو ہے شیف نور کی طرف سے بہت اچھی لگی ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ بھی اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنی کوئی اسپیشل ڈش ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ ضرور کانٹیکٹ کریں. اللہ حافظ. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. مائے قبر اندھیری امداد میری کر لے, آ جانا رسول اللہ, امداد میری کر لے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ امید ہے ہر اس صاحب ایمان کی جو قبر کی تیاری میں سب سے پہلے یہ تصور رکھتا ہے کہ اگر قبر میں شفاعت پہنچ گئی شافع محشر کی تو پھر عذاب قبر بھی ٹل جائے گا, منکر نکیر سے سامنا بھی آسان ہو جائے گا, اور تو اور برزخ کے سارے مراحل بھی طے ہو جائیں گے. اور جب حشر کا میدان ہوگا تو وہاں شافع محشر کی حمایت سے پھر ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. یہ خواہش تو ہر مومن کی ہے, لیکن یہ خواہش جس شعری قالب میں ڈھال کر بلند آواز کے ساتھ, روح کے ساتھ جب شہید امجد صابری نے اس کلام کو پڑھا تو گویا یہ پورے وطن عزیز میں بالخصوص و بالعموم جہاں جہاں تک اردو سمجھی بولی جاتی ہے وہاں پر اسے بہت شوق و ذوق سے سنا گیا اور اسے دعا کے طور پر شامل کر لیا گیا. لوگوں نے اپنے موبائل کی رنگ ٹونز میں اس کو لگا دیا, لوگوں نے اپنی گھر کی متبرک اور مقدس تقریبات میں اسے چلانا شروع کر دیا, اور پھر بیش بہا لوگوں نے اسے پڑھا. اس سے پہلے بھی یہ پڑھا جا چکا تھا, لیکن امجد صابری کا اس پہ ایک ایسی مہر لگی کہ یہ بار بار یاد آتا ہے جب بھی 16 رمضان آتا ہے. آج 16 رمضان ہے اور آج وہ دن ہے جب شہید امجد صابری ہم سے جدا ہوا تھا. سحر میں بھی ہم نے ذکر کیا امجد صابری کا, ہم افطار میں بھی کر رہے ہیں. ہمارا دوست جو ہم میں اب نہیں رہا
بلکہ میں کہوں گا کہ ابھی تو اس کے دن تھے پھلنے پھولنے کے، اب تو اس نے آسائشیں دیکھی تھی، آسانیاں دیکھی تھی. ایک پورے اسٹرگل کے بعد کوئی بھی آرٹسٹ ایک پورا اسٹرگل کرتا ہے اور پھر جا کر اس کو وہ مقام ملتا ہے جہاں اس کو آسانی ملے. اس دن 16 رمضان کو جب شہادت ہوئی ہے تو سحر کی ٹرانسمیشن میں وہ میرے ساتھ تھے پاکستان ٹیلی ویژن پہ، اور وہاں انہوں نے اپنی پوری پارٹی کے ساتھ قوالی کی، اور ایک سلسلہ تھا ہم دونوں کے مابین کہ وہ میرے لیے اور میں ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں لاتے تھے جو ہم ہدیتاً تحفتاً ایک دوسرے کو دیتے تھے، اور اگر وہ مزید ہم طلب کرتے تھے تو ہم اس کے پیسے شمار کر لیتے تھے کہ اب اگر اضافی چاہیے تو اس کے پیسے لگیں گے. تو اس حساب سے کچھ میرا حساب اس کی طرف رہتا تھا اور وہ اس نے حساب مجھے دینا تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے وعدہ خلافی کر دی. اس نے کہا تھا وہ اگلے روز آئے گا، اور شاید اس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کا وعدہ ٹوٹ جائے گا. میں تو اگلے دن بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ ظالم، وہ صفاق جس نے وہ گولی چلائی، شاید اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شخص کو قتل نہیں کر رہا بلکہ درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کی محبت کو قتل کر رہا ہے جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. امجد صابری اپنے منہ سے کہتا تھا، اور بڑا کمال جملہ ہے، وہ کہتا تھا آغا بھائی مجھ سے اچھے لوگ موجود ہیں فیلڈ میں، بس اللہ کا فضل ہو گیا ہے، مالکوں نے عطا کر دی ہے. تو یہ جو ماننا تھا اس کا، یہ اس سے بھی بڑا اس کو کر دیتا تھا. اور پھر ہم اس کا بسا اوقات مذاق اڑاتے تھے جب وہ یورپ کے ٹورز پہ ہوتا اور وہاں انگریزی بولنے کی کوشش کرتا تھا تو ہم کہتے تھے بھائی کیوں انگریزی بولتے ہو؟ تو وہ کہتا تھا آغا بھائی قسم سے انگریز سمجھ جاتے ہیں میں کیا بول رہا ہوں، ان کو میری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ کو اعتراض ہوتا ہے. اور ہمیں وہ بہت یاد آتا ہے، اور مجدد کے لیے، اس کے پورے خانوادے کے لیے محبت کا اظہار ہے. خدا کرے کہ مجدد اپنے والد اور حاجی غلام فرید صابری کے نام کو بڑا کرے. آج ہم حاجی غلام فرید صابری صاحب کو بھی یاد کریں گے اس لیے کہ وہ کل ہیں، امجد صابری ان کا جزو ہے. تو جزو کو جب ذکر کیا جائے تو کل کی جانب ضرور جایا جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ایسے مہمان موجود ہیں جو سزاوار ہے اس کے کہ ان سے اس اعتبار سے بات کی جائے کہ ان کے خاندان کا حصہ ہیں، ان کے بہت قربت ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب افضل صابری صاحب، وطن عزیز کا معروف قوال اور انتہائی معتبر ثنا خواں. تو میں آپ کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے ساتھ علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں. مفتی معین مجددی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قبلہ اجاز شاہ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی حسین قادری ہمارے ثنا خواں ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ. افضل بھائی، امجد کے جانے کا تو آج بھی بسا اوقات ہمیں یقین نہیں آتا کیونکہ وہ اتنا آنن فانن ہوا، اتنا جلدی ہوا، بلکہ اسے ہم تسلیم ہی نہیں کر پائے اور شاید نہ گھر والے تسلیم کر پائے. لیکن بذات خود امجد ایک کردار کا نام ہے، ہنستا کھیلتا نٹ کھٹ، اور اگر کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تو وہ خود محسوس کرنے لگ جاتا تھا کہ یار اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی. وہ عجیب روح تھا. میں آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے ایسے یاد کروا دوں کہ حاجی غلام فرید صابری صاحب کی جو ایک سالانہ وہ محفل کرواتے تھے ان کی برسی پہ، تو اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سارے نوٹ لے کر امجد بھائی بیٹھے ہوئے اور جو قوال پارٹیاں آ رہی ہیں ان سب کو جو ہے وہ نظر کر رہے ہیں اور خوب کر رہے ہیں. وہ بہانہ بناتے تھے. تو ہوا یہ کہ وہ کچھ منسٹرز وغیرہ آ گئے تو ان کو اٹھ کے جانا پڑا، تو انہوں نے وہ پیسے جو ہے وہ میری طرف کر دی اور کہا یہ چلاتے رہیے گا، مطلب روکیے گا نہیں. اچھا پیسے امجد کے ہیں، وہ چلائے جتنا تیز چلائے، میں نے ذرا سلو چلانا شروع کر دیے کہ بھائی اتنے چلاؤ کہ جیسے امانت ہے. تو جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا، کافی دیر بعد آیا، آدھے گھنٹے بعد، اس نے کہا آغا بھائی یہ تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، سید دیا کیوں نہیں؟ میں نے کہا یار تم جس طرح دے رہے تھے میں ویسے نہیں دے رہا. اس نے کہا آغا بھائی یہ بہانہ بنا رہا ہوں ان تک پیسے پہنچانے کا. یہ جو پارٹیاں ہیں نا یہ مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں، کوئی شو مارکیٹ سے آ رہی ہے، کوئی لالو گیٹ سے آ رہی ہے، یہ میں بہانہ بنا رہا ہوں کہ ان کو ایسا لگے کہ میں نظر کر رہا ہوں. ایک تو وہ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ امجد صابری نے نظر کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی چیز ان تک پہنچ جائے گی. تو میں نے کہا یار کیا کمال تیری نیت ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ امجد صابری نے بہت ساری ایسے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جس میں مجھے آیت شیخ کا نام یاد آ رہا ہے، ایک دو اور آرٹسٹ ہیں
جن کو تھوڑا سا سنا اور بہت سارا پروموٹ کیا. تو اس کے ہاں جو ہے وہ بخل بھی نہیں تھا, وہ کسی کے لیے بخل بھی نہیں رکھتا تھا. کیا کہیں گے امجد صابری کے لیے؟ آپ کا تو آپ سمجھ لیں ہم عمر کم و بیش, اور شاید آپ سے بڑے تھے یا 1 سال میں, تو ہم عمر ہے, اور پھر اس کے بعد سارا بچپن ایک دوسرے کا دیکھا ہوا. بھائی آپ نے جو انٹرو دیا ماشاءاللہ, ایسا لگ رہا تھا میں باتیں کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا, وہ ایسے ہی انسان تھا. اچھا, ایک گھر خالی نہیں ہوا. جی مائک لیجیے گا, آپ کو آڈیو میں شوائے. جی, ایک گھر خالی نہیں ہوا, ایک محلہ خالی نہیں ہوا. اب جو دور تھا, آپ نے جو کہا نا کہ وہ دور آنے والا تھا, ابھی تو شروع ہوا تھا وہ دور. واقعی وہ پورا پاکستان جو ہے نا صرف ایک ہی نام لیتا, اسی کا دور. ایسا وقت آنے والا تھا. محنت بہت کی, ہم دونوں نے ایک ساتھ محنت کی. ایک ہی استاد کے ہم دونوں شاگرد ہوئے. جی, میں نے اپنے استاد سے شاگرد کروایا ان کو ہارمونیم سیکھنے کے لیے. ٹھیک. ویسے تو اپنے والد صاحب سے ہم سیکھ ہی رہے ہیں, میں بھی جی سیکھ جی, رہا ہوں, لیکن آپ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے. بزرگوں نے, ہمارے بزرگوں نے رکھا ہے ایک طریقہ کار کے اپنے سوا بھی کسی اور سے ضروری ہے. تو بالخصوص جسے آپ پسند کرتے ہیں, جس کے انداز کو. میں محبوب صاحب کا شاگرد ہوا, وہ ان کا عاشق تھا. محبوب صاحب کا اپنے چچا کا, وہ ان جیسا ہی بننا چاہتا تھا. اپنے والد صاحب سے تو بڑے ڈرے ڈرے سے رہتے تھے. ان کے جی ابو جی, جی ابا جی, جی ابا جی, اور آپ چاچا جیسا بننا چاہتے تھے. واہ, چاچا ایسا فنکار, بھائی کیا کہنے, بھائی کیا کہنے, مثال نہیں. بھائی مقبول صابری ایک ہی تھا. اور غلام فرید صابری صاحب ایک ایسی فقیر طبیعت انسان, بلکہ ایک ایسی چادر, ایک روحانی چادر, ان کے آنے سے لوگ اللہ کہنا شروع کرتے ہیں. جس چادر پر واضح طور پر بڑا سا جلی حروف میں لکھا ہوا ہے اللہ. کیا اتنا کہنا تو ان کو یاد آ گئی. جی, ان کی پہچان یہی تھی. جی, وہ شخصیت ایسا بندہ جس کی پہچان اللہ بن جائے. جس دن ان کا وصال ہوا تھا, تو ہم دونوں رات کو سوچ رہے تھے کہ یار جو انہوں نے کیا ہے, ہم لوگ تو کوئی نہیں, کوئی نہیں کر سنبھالے گا, مطلب وراثت کون سا. اس وقت تو عجیب ہی تھے نا, سب منسٹر آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. تو ہم دونوں رات کو کر رہے تھے یہ بات کہ جو انہوں نے کیا. اچھا, وہ رویا نہیں. اچھا, جبکہ چھوٹا تھا بھائی, جو سروج بھائی تھے وہ لندن میں تھے, جو لندن میں, اور عظمت بھائی اس وقت امریکہ میں تھے. وہ آئے, سب کچھ ہوا, لیکن انہوں نے چن لیا تھا, والد نے چن لیا تھا کہ اس کو مجھے تیار کرنا ہے. اللہ سے دعا کر دی تھی اس کے لیے. تو اللہ نے ان کو, ان کے والد کی وہ مراد تھے, والد کی مراد تھے, کیا بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا تھا. وہ ماشاءاللہ ڈیل ڈال سے بھی, شخصیت سے بھی, باز سے بھی, ہاتھ پاؤں سے بھی, آواز سے بھی, اور گرام سے بھی, آواز سے بھی نا, بیس بھی ایسا. اور جو بھی آپ کوئی بھی سر رکھتے ہیں آپ, ہاں ماشاءاللہ اسی پہ وہ آواز. جی 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 جی. تو یہ تھی ہماری بچپن سے بنا ہوا گلا تھا بھائی. اور یہ جو کلام ابھی آپ نے, جو ان کی زندگی بن گئی اور ان کی پہچان بن گئی, اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے. تو یہ ہم مسجد میں رمضان میں جب ہماری سحری کا ٹائم ہوتا تھا, اب تو بذریعہ ٹی وی, موبائل, بہت ساری چیزیں انسان کو جگانے کے لیے, بھائی اٹھ جاؤ سحری کر لو. جب وہ ڈھول والے کا دور تھا, جی, تو مسجد میں 1 گھنٹے پہلے محفل نعت سج جاتی تھی ہمارے گلی میں. ابھی بھی ہوتی ہے فرقانیہ مسجد میں. تو اس میں بالخصوص ہم سب بچے لائن لگا کے بیٹھ جاتے تھے, اور ہمارے بزرگ ہمیں سن رہے ہوتے تھے, سب کے گھر والے. ٹھیک ہے, یعنی ایک طرح کا ایگزامینیشن بھی ہو رہا ہے, ایسا امتحان بھی چل رہا ہے کہ بھائی سب کے سب. ابھی افضل پڑھ رہا ہے, ابھی امجد نے پڑھی ہے, ابھی خالد پڑھ رہا ہے, ابھی یہ نوید پڑھ رہا ہے. یہ سب ہمارے خاندان کے بچے. جی جی. تو یہ ایک طرح سے ہمارا ایک مطلب سمجھے کہ رمضان آیا تو سمجھو ہمیں ایک دوسرے کو آواز بھی سنانی ہے, اور الفاظ بھی, لہجہ بھی سنانا ہے, تلفظ بھی بتانا ہے. تو یہ تو ایک تھی. اچھا, اس نے کبھی اس نعت کو چھوڑا ہی نہیں بچپن سے. اچھا, یعنی یہ آپ ایک خاص بات بتا رہے ہیں کہ اس کی شہادت کے بعد تو یہ نعت بہت وائرل ہوئی اس کے ساتھ جڑ کر, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت اس کے ساتھ بچپن سے تھی. بغیر ردم کے جب ہم محفل سما نہیں ہو رہی تو اسے یہی کلام پڑھنا ہے. اچھا, اے خاصہ خاصان رسول, جی, اور اے سبز گنبد والے, منظور دعا کرنا. تو یہ کلام وہ ضرور پڑھتے تھے ہمیشہ. واہ. تو یہ رمضان کا حصہ تھا. اور رمضان ٹرانسمیشن میں اس دن انہوں نے کس رقت انداز میں, ان کو کیا کیفیت ہو گئی, یا ان کو کچھ نظر آ گیا تھا, یا اللہ نے ان کو کوئی ایسی
اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا ارے چن کہ لیا بس یہ رات آج چن رات لیا۔ جو کچھ کرنا میں ہے چاہوں کر گا لیں۔ کچھ آواز آپ کی بلند ہو اور ہم اس کیفیت میں چلے جائیں۔ اچھا میں نا کسی بھی ٹرانسمیشن میں اس کے بعد نا دل سے گیا نہیں آج تک، اور میں کبھی ابھی جاتا بھی نہیں ہوں۔ رمضان میں میرا دل ہی نہیں چاہتا، جب باہر نکلتا ہوں اسی کا خیال آتا ہے میرے دل میں۔ وہ میرا دوست، میرا بھائی، میری روح، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے لیے۔ اور یہ کلام سنو جی اسی کا یہی شعر ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے۔ نہیں اس کو پڑھایا تھا مجھ سے نا، اس کا یہ کلام نہیں، سچ مچ ہے، آپ اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ بس ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جان رسول اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جان رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو اے نور خدا، جب وقت نزا آئے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سلامت رہیں حسین قادری، آپ جس انداز سے اپنا خضوع و خشوع پیش کر رہے تھے، یہ خضوع و خشوع ہی تو ہے، مہارت کمال فن سب اپنی جگہ، لیکن خضوع و خشوع نہ ہو، دل کی یہ لگی نہ ہو اور پھر دل لگی نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا پڑھا ہوا کلام، آپ کا سوز، آپ کا گداز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو موم کر دے اور اپنی جانب راغب کر لے۔ افضل بھائی، کیسا اللہ کا کرم تھا امجد صابری پر کہ شہید نے جب جو جہاں جہاں کلام پڑھا، لوگوں نے کیسے محبتوں سے اس کو لوٹا کر جو ہے وہ۔ اللہ نے بھائی، میں نے نا، ہم بچپن سے ساتھ تھے، ہم اسکول میں بھی پڑھتے تھے، میں ابا جی کے انتقال کے بعد جو اچھا ان کو لوگ جو ہے نا وہ امجد کو مائنس کر دیا کرتے تھے، ان کو غلام فرید صابری نظر آتے تھے ان کے اندر۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب اسٹارٹ کیا نا، جو دیکھتا تھا اس کو شیر کا بیٹا شیر ہے، کوئی کچھ۔ داتا دربار پہ محفل سما ہو رہی تھی، جب محفل خانہ بن رہا تھا تو پیچھے ایک پارک ہے، وہاں محفل منعقد کی گئی، تو ایک فقیر نے اپنا جبہ اتار کے نا امجد کو دیکھتے ہی امجد کی طرف اتار کے پھینک دیا۔ اچھا۔ اور ایسے ہی کوئی اپنی تسبیح دے دیتا تھا، کوئی پیسے کی صورت میں، سبھی نظر پیش کرتے ہیں محفل سما میں، لیکن لوگ آنکھوں سے نظریں اتار رہے ہوتے تھے اس کی۔ کیا بات ہے، ان کے والد کی وجہ سے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، جو اس میں جو ربائی ہے نا، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں ہم۔ کیا بات، جو آپ بتائیں کہ اتنے عطائی قوال، کوئی سیکھ ویک نہیں رہے، صرف صابری لکھ دیتے اپنے آگے، وہ 1 لاکھ روپے لے لیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے، صابری لکھنے پر، صرف صابری لکھنے پہ۔ اگر وہ صابری نہ لکھے، انٹرٹینمنٹ جو قوالی ہے آج کل کی جو شادیوں میں ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی قوال چاہیے تو ایونٹ مینجمنٹ والا کہتا ہے کہ آپ کو کون سا قوال چاہیے، صابری قوال ہونا چاہیے جی۔ وہ اس لیے 4-5 درجن صابری آپ کو مل 4-5 درجن، آپ یقین کریں، بس صرف اس کو صابری لکھنا ہے، اس کو پارٹی جو نے 1 لاکھ تو فوراً دے دیتی ہے کہ یار 1 لاکھ کا بجٹ ہے ہمارا جی۔ یہ برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم امجد کو یاد کر رہے ہیں، اور شہید امجد صابری زندہ ہے، اس لیے کہ شہادت کے عنوان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو زندہ ہے، اور اسے میں ضرور اس حوالے سے یہاں ٹریبیوٹ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ امجد کو یاد کیا جائے، اور ہم نے سحر میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ افضل بھائی، آپ کا بہت شکریہ، ہم ساتھ رہیں گے، لیکن آپ نے امجد بھائی کو یاد کرنے میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ خان اور عروج حبیب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، لیکن میں چاہوں گا جاتے جاتے آپ کی جانب سے جو ہے وہ ثنا کا ہدیہ ضرور پیش کیا جائے تاکہ آپ کا حصہ شمار کر لیا جائے۔ اس سے قبل میں علماء صاحب کی جانب آؤں گا، اور علماء کرام آپ سے یہ جانوں گا کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ دینے پر ہی آمادگی ہے، کہ آپ نے زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں، اور عشر کی مد میں، فطرے کی مد میں دینا ہے۔ یہ جو دینے کے لیے حوصلہ ہے بندے کے اندر، یہ خود بذات خود کیا اللہ کی دین نہیں ہے کہ وہ آمادہ ہو جائے دینے کے لیے؟ ہر کوئی سخی تو نہیں ہوتا مجددی صاحب۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے دیتے ہیں کون؟ وہ جو فلاح والے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں۔ تو یہ صفت بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، وہ صفت نے اپنے بندوں کو عطا کر دی۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ سنت قدسی پہ عمل کرو، یعنی رب کی سنت۔ بالکل بھائی واہ۔ اور دیکھیں تھوڑا خوبصورتی دیکھیں اس عمل کی دینے کی، مال کس کا ہے؟ میرے رب کا۔ واہ واہ۔ دینے والا کون ہے؟ میرا رب ہے جی۔ دینے کے بعد آپ کے اندر دینے کی قوت پیدا کی، دینے کا سوچ پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے کی۔ لینے اپنے سوچ دے دی، آپ کو دینا ہے، اب لینے والا نہ ہو
लेने वाला कौन? वो अल्लाह ने पैदा की, भाई इसको दे दो, उसको ले लिया, माल अल्लाह का, देने वाला अल्लाह, सोच देने की अल्लाह की, जिसको लेने वाला वो अल्लाह ने दिया, वाह, और बंदे को दे रहा है, तो वो अजर दूंगा जो उसका अजर मेरे पास है, क्या बात, वो अजर दूंगा। तो ये इसमें हमारा तो कोई किरदार ही नहीं है। किरदार ही नहीं है, सब कुछ उसी का, भाई वाह, सब चीज़ें उसी की, और उसमें हमारे लिए उसने रास्ता लिख दिया, मैं तुम्हें वो दूंगा जिसका तुम गुमान नहीं कर सकते। क्या बात है। एजाज शाह साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा और मैं जानना चाहूँगा ये जो दे रहा है अल्लाह की राह में, उसके कितने गुना उसको अता हो रहा है? क्या वो सिर्फ दुनिया में उसकी अता है, आखिरत में है, या सिर्फ आखिरत में है तो दुनिया में उसका अजर नहीं मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सखियु हबीबुल्लाह। अल्लाह, वाह वाह, सखी अल्लाह का दोस्त है। वाह वाह। और एक तो सदकात वाजिबा हैं, फ़र्ज़, ज़कात, फ़ितरात, ये जो हो गई। इसके अलावा कोई अगर अपने रिज़्क़ हलाल से एक पाई भी किसी को देता है ना, तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि कल क़यामत के दिन जब वो नेकियों का पहाड़ देखेगा तो कहेगा कि ये नेकी तो मैंने नहीं की। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तूने वो 1 रुपया सदका किया था ना रिज़्क़ हलाल से, तो आज तुझे इतना बड़ा ये है अजर, ये मैंने आपका पाल के क्या रखा बात, है। क्या बात। दुनिया में आपने 1 रुपया खर्च किया है ना, आप क़यामत के दिन तुझे इतना अजर मिलेगा। यानी वो इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पर। हाँ, ये दोस्त इसीलिए है ना, अस्सखी हबीबुल्लाह, अल्लाह भी सखी है और उसका दोस्त भी सखी है। भाई वाह। और बुखल वाला जो है वो कुर्बतन इल्लाह की 1000 नियतें कर ले, वो कुर्बत हासिल ही नहीं कर पाता। बुखल वाला नहीं कर पाएगा। मैं चाहूँगा उरूज भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक शेर नाते रसूल मकबूल का, और ये आपकी जानिब से जो है वो हदिया बारगाह रिसालत माब में, और उसके बाद में मारिया खान आपका, आप सीनियर वाइस चेयरपर्सन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की और क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं, आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ आई और हमने आपसे नात भी सुनी। जनाब बिस्मिल्लाह, उरूज हबीब साहिबा। मेरी उल्फत मदीने से होगी नहीं, मेरी उल्फत मदीने से होगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उरूज हबीब साहिबा और मारिया खान साहिबा। आप जो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से वुमेन विंग से काम कर रही हैं वो भी बहुत शानदार है, और मजमूई तौर पे पूरा कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और कौकब इकबाल साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि उलमा कराम की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ और ये जानूँ इनसे कि ये जो अता की सिफत है, जब रब ताला किसी को अता कर दे, यानी रब अता करे, अता करने की सिफत, तो क्या ऐसा गुमान किया जाता है कि उसके पास माल अगर ज़्यादा होगा तो इस सिफत के ज़रिए वो ज़्यादा अजर पाएगा, और माल कम होगा तो वो इतना अजर नहीं पाएगा? ये एक सवाल है। तबारक व तआला के तुम्हारे पास तुम्हारा ना माल पहुंचता है,
نہ تمہاری کوئی چیز پہنچتی ہے، تمہارا جو نیت ہے اور تمہارا جو اخلاص ہے وہ پہنچتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا نا، انہوں نے مانگا کہ اللہ کے نام میں کون دے گا، تو بڑے بڑے غنی آئے، انہوں نے پورے مال دے دیے. جی. ایک فقیر تھا، اس کے پاس ایک سکہ تھا، آیا اس نے بولا یہ اللہ کے نام میں لے لو. ٹھیک. اللہ نے فرمایا یہ سب مال ان کو واپس کر دو، یہ میرے بس یہ سکہ قبول ہے، یہ اخلاص سے اس نے دیا، جو تھا وہ دے دیا اپنا. بھائی یہ آپ نے بات کیا ہے کہ علامہ صاحب بہت آسانی کر دی ہے مفتی صاحب کہ وہ لوگ جن کے پاس مال کم تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ اجر و ثواب کے زیادہ مستحق ٹھہریں گے، وہ زیادہ جو ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ کریں گے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اخلاص دیکھا جا رہا ہے، آپ کی نیت دیکھی جا رہی ہے، اور اگر آپ نے اپنا کل دے دیا ہے چاہے وہ کم ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. ایک کھجور سے تم نے اس کو کھلا دیا، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، روزہ کیسے کھلوائیں؟ تو ایک کھجور سے کھلا دو، پانی کا گھوٹ کھول دو. یہ بھی وہی اجر ہے. کیا بات ہے. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ وہ لوگ جو دینے پر جو ہے وہ اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کرتے لیکن ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے، جیسے فطرے کا اگر معیار رکھا گیا ہے 3-4 اجناس میں، تو جو سب سے سستی جنس ہے نا اس میں چلے جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ اللہ نے عطا بھی کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخیل اور سخی دونوں برابر نہیں ہوتے، اور انسان کے اوپر جو صدقات واجبہ ہے نا اس میں اگر وہ کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی. جی. جو حکم ہے اس معیار کا دینا ہے، کیونکہ اسی لیے اجناس الگ رکھی ہیں، ان کا حکم بھی الگ رکھا ہے کہ جو سب سے لو لیول کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے تو وہ سب سے کم. اب جو امیر ہیں ان کے لیے وہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے والا، اپنے درجے اپنے مقام کا مال، کہ وہ اللہ کے دینے والے رزق سے سمجھو کہ وہ چوری کر رہے ہیں. ان کے اوپر وہ قرض ہے، وہ ان کو دینا ہے، چاہے وہ چھوٹے والا صدقہ ادا کر دیں. یعنی جو واجب عمل ہے وہ گویا خدا کا قرض ہے ان پر جو ادا کرنا ہے، وہ ادا کرنا ہے. وہ قرض سے چوری کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کا قرض مکمل ادا نہیں ہوا. اور ان کے یہ روزوں کا جو فطرہ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے. روزے کے اندر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی لغو ہو جاتی ہے تو یہ فطرے کے ذریعے یہ اس کو پاک کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، بیلنس کیا جاتا ہے. میں علماء کرام آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اجاز شاہ ہاشمی صاحب اور جناب مجددی صاحب، مفتی معین مجددی صاحب، اور میرے ثنا خان بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آصف بھائی آپ کو بہت شکریہ، حسین بھائی آپ کو بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ رخصت سے قبل ایک مرتبہ حاجی غلام فرید صابری اور اس پورے خانوادے کو اور خاص طور پہ امجد صابری کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے آپ کی آواز بلند ہو. اگر جھولی پھیلا لی جائے سرکار کے سامنے اور یہ کہا جائے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، تو شاید یہ دعا بن جائے گی آج کے اس افطار میں. بسم اللہ. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. واہ واہ. جی جی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. آجا مائک لے لی بھائی. کچھ نواسوں کا صدقہ ہو، بن کے در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. واہ واہ ماشاء اللہ. مانگنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سلامت رہیے، آباد رہیے. ہم اسی منظر سے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آپ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے لاہور اسلام آباد میں افطار کیا جا چکا ہے. اس افطار میں امجد صابری اور اپنے تمام ان گزر جانے والے شخصیات کو ضرور یاد رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان